नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरह हामीम सजदा पढ़े थे। आज 25वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 47 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअत, बात शुरू होती है उससे कि इस साअत का इल्म, अस्साअत कहे तो क्या होता है, साअत के माने घड़ी है, लेकिन जब अस्साअत कहा जाए तो क़यामत की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो लोगों के सवालात और एतराज़ात होते थे वो जिक्र किए बगैर जवाब दिया जा रहा है कि इलैहि युरद्दु, उसी की तरफ पलटते हैं, उसी को इल्म है, वही जानता है, उसी की तरफ उसका इल्म पलटता है। और वही, सिर्फ बात यही नहीं कि सिर्फ इल्म साअत, सिर्फ क़यामत का दिन, उसकी तारीख तुम्हें नहीं पता चल रही है तो उस पर क्या हैरानी का इजहार है, उस पर क्यों क़यामत को मानने से इनकार है। अल्लाह ताला ही है जो सारे फलों को जानता है। वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा, अल्लाह ताला का इल्म कैसा है और कैसा तफसीली है, कितनी बारीक बीनी के साथ है कि कैसा वो इल्म रखने वाला है, उसका अंदाजा करवाया जा रहा है। जवाब देने के लिए भी कि तुम्हें तो इल्म नहीं है, तुम नहीं जान सकते ये सारी चीजें। एक अपने यार्ड के अंदर ही जो शगुफ़े फूट रहे हैं उनकी गिनती तक रखना नामुमकिन हो। किसी का हमें नहीं पता कि वो जो शगुफ़ा निकल रहा है वो कहाँ एंड अप होगा, किसी जानवर के पेट में जाने वाला है या उससे कोई फल निकलने वाला है, किसके पेट में जाएगा, कुछ भी नहीं हमें पता। अल्लाह ताला है जो सब कुछ जानने वाला है, एक एक शगुफ़े तक का इल्म उसको है। उसी को मालूम है कि कौन सी मादा हामला होती है। मिन उनसा है, वमा तहमिलु मिन उनसा, हर एक की, सिर्फ इंसान ही नहीं, हर जानदार के जो भी मादा हामला होती है वो अल्लाह को इल्म है, अल्लाह ताला अच्छी तरह जानने वाला है। और किसने बच्चा जना है, वला तदउ इल्ला बिइल्मिही, सब कुछ सिर्फ उसी के इल्म है, वही वो जानने वाला है। बिल्कुल यही बात है सूरह लुक़मान की आखिरी आयत में भी हमने पढ़ी थी ना, इसी तरह की बात थी। वहाँ पे भी उसी यही बात समझाई गई थी। क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, वही बारिश नाजिल करता, वही रहमों के अंदर जो कुछ है जानता है। और ये कि किसी और को नहीं पता कि कल वो क्या कमाने वाला है, कहाँ मरेगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये सारे तफसीली उलूम तो अल्लाह के पास है, अल्लाह जानता है, वही क़यामत का भी इल्म रखने वाला है। ये बात कहने से वैसे एक और चीज जिसकी याद दहानी हो रही जिस बात की, वो ये कि इंसान इस तरह से सोच रहा होता है ना, जैसे इतने इंसान आ रहे हैं, क्या अमल कर रहे हैं, कौन कहाँ मर रहा है, और वो क्या सब के सब उठाए जाएंगे, सबको एक एक बात का जवाब देना होगा। एक एक अमल जो छोटा सा किया हो, एक जो नीयत की सराह से खराबी हो, उन सबकी वहाँ पूछ होनी है। अल्लाह ताला बता देते हैं, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, वो सब अल्लाह ताला जानता है, आज भी सबका जानता है। इतनी चीजों का वो ऐसी तफसीली इल्म रखने वाला है। पीछे हमने पढ़ा था ना कैसे एक एक पत्ता भी जो गिरता है दरख्त से, उसका अल्लाह ताला को इल्म है, कहाँ वो जा रहा है, कौन कौन सा पत्ता गिरा है, क्या वो जमीन में कहाँ मिलने वाला है। उसी तरह से अल्लाह ताला का सारा इल्म है। और फिर जिस रोज वो उन लोगों को पुकारेगा, अब फौरन ही क़यामत के दिन का थोड़ा सा नक्शा सामने रखा जाता है कि क़यामत को भूल कर दूसरे शुरका पे भरोसा रख रहे हो, कुछ और लोगों को अल्लाह का शरीक करके समझ रहे हो, क़यामत आएगी तो बस कामयाब हो जाएंगे। उनके पीछे चलकर बताया जा रहा है कि वो उस दिन उनको पुकारेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक। ये कहेंगे हम अर्ज कर चुके, जैसे हम पहले ही बता चुके, इजहार कर चुके कि आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। अब ये जवाब देने वाले खा वो जो खुद अल्लाह के शरीक बने हुए थे, हाँ वो लोग हों जिन्होंने दूसरों को शरीक बनाया हुआ था, दोनों ये बात कह रहे होंगे। हर एक ही इस बात से इनकार कर देगा। अब अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी कि कोई शरीक नहीं। और अर्ज कर चुके, जैसे कि इससे पहले भी क़यामत के सारे मरहलों में ये सवाल उनके सामने आ रहा था और ये बात वो कहते रहे हों, उस वक्त वो सारे माबूद उनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे। और ये लोग समझ लेंगे कि उनके लिए अब कोई जाय पना नहीं, मालहुम मिन महीस, कोई ठिकाना नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ बच के जा सके। अब फिर यहाँ पे इन दुनिया में इंसान की क्या फितरत होती है, जो अक्सर इंसानों की जो फितरत की खराबियां हैं वो सामने रखी जा रही है कि इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, दुआ इल खैरी। और अक्सर मांगता भी किस वक्त, वैसे भी भलाई की दुआएं तो कर ही रहा होता है, लेकिन अक्सर जब वो परेशानी हो, जब फिक्र हो, किसी भलाई के लिए हाजतमंद हो, उस वक्त तो बहुत ज्यादा दुआएं उसको समझ में आती हैं। तो जिस तरह कहा जा रहा है यसअमु, उकताता नहीं है, थकता नहीं है, मांगता रहता है खैर की दुआएं।
اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آفت آئی گئی تو پھر کیا ہوتا ہے، بالکل ہی مایوس ہو کے رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ انسان کو خود ہی غور کرنے کے لیے یہاں کہا جا رہا ہے، اپنے آپ کو سوچے کیا اس کا حال ہے، کس طرح سے کیسی یعنی فطرت کی جو خرابیاں ہوتی ہے، ظاہر ہے ایک مومن اس سے بچا ہوا ہے۔ سورہ معارج میں بھی جیسے پڑھیں گے اسی طرح انسان کی کیسا تھوڑ دلا ہے، کس طرح جلدی مایوس ہو جاتا ہے، لیکن کون لوگ بچے رہتے ہیں جن میں یہ اور یہ مومن کی صفات ہوتی ہیں۔ تو ایک مومن جو بیت المومن ہے اس کی تو یہ صفات نہیں ہوتی۔ مومن کا تو کیا حال ہوتا ہے، وہ تو ہر حال میں اگر مشکل میں ہے تو بھی اس پہ صبر کرتا ہے، اپنے رب سے آسانیوں میں بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، مشکل میں بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، آزمائش پیش آ جائے تو صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سن لے تو اسی کا شکر گزار بنتا ہے نا۔ لیکن یہ وہ ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جو اللہ کو بھولے رہتے ہیں، صرف مصیبت میں اللہ کی یاد آتی ہے اور جب مصیبت دور ہو جائے تو پھر بھول جاتے ہیں اللہ کو، اور زیادہ ہی مصیبت آ جائے تو بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ بات کمزوریاں سمجھائی جا رہی ہیں اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح ایمان انسان کو کیسا بنا دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان ہو، ایمان رکھنے والا بندہ ہو تو وہ کس طرح ہر حال میں اس کے پاس قلب مطمئنہ ہوتا ہے، اور کیا حال ہوتا ہے غرور کا اس کے جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو یعنی اسی کا مستحق ہوں، جیسے فار گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے نا ہر چیز کو، جیسے کہ مجھے مل نہیں تھا، میں نے اچھے کام کیے تھے، میں نے یہ اور یہ کام اچھے کیے تھے، اس وجہ سے یہ مجھے مل رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور زیادہ مغرور بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو، جو کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ بالکل یہی بات سورہ کہف میں باغ والے کا جو واقعہ پڑھا تو اس میں وہ بھی یہ کہہ رہا تھا نا، باغ کو دیکھ کر اپنے خوش ہو رہا ہے، وہ بہت ہی پھل پھول رہا ہے باغ، اور اس کو تو لگ رہا ہے کہ بس دوسری ساری باتیں بیکار ہیں، یا تو بس ہر چیز ہری ہری ہی نظر آ رہی ہے، ہر چیز صحیح صحیح نظر آ رہی ہے اس کو، تو وہ قیامت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا، اب اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ تو مجھ سے خوش ہے، اتنا مجھے یہاں دے رہا ہے وہاں بھی دے دے گا۔ کیسی غلط فہمی انسانوں کو ہو جاتی ہے، وہ بار بار ہمارے سامنے رکھی جاتی، حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، کس طرح فَلَنُنَبِّئَنَّ بہت ہی زیادہ تاکید ہے نا، کہ ضرور ہی بتایا جائے گا۔ خاص طور پہ کہا جا رہا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، مومن سے تو ایک آسان حساب بھی ہو سکتا ہے نا، ہر عمل کا اس کے ضروری نہیں کہ اس سے پوچھا جائے کہ یہ کام فلاں کیوں کیا، فلاں کیوں کیا۔ جو پوری زندگی میں اللہ سے ڈر رہا تھا، پوری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزار رہا تھا، اس کا انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جن کا آسان حساب ہو جائے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ لیکن جو کافر ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو ناشکر ہیں، ان کو تو ضرور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بتا کے رہیں گے کہ کیا وہ عمل کر کے آئیں گے، اور اتنی ہی تاکید سے وہ بھی کہا جاتا وَلَنُذِقَنَّهُمْ، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے من عذاب غلیظ، عذاب غلیظ کا مزہ چکھائیں گے انسان کو۔ یہاں بھی انسان سے مراد وہی انسان ہے نا، ہر انسان نہیں بلکہ جس میں یہ کمزوریاں ہیں، جو اپنے اللہ کو بھولا ہوا ہے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے نا، کس طرح ذرا سی کوئی نعمت ملے تو پیٹھی اکڑ جائے، کوئی اللہ تعالیٰ بڑی نعمت سے نواز دے گردن ہی اکڑ جائے، اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھنے لگ جائے، اور یہ کہ جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ لمبی چوڑی دعائیں اللہ کو ناپسند نہیں ہیں، اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں کس طرح دعا کرو کہا جاتا ہے، دعا نہیں کرنے پہ ناراضی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کو کیا پڑھی اگر تم اللہ کو نہ پکارو، سورہ فرقان کے آخر میں پڑھ رہے تھے ہم۔ لیکن وہ جو اللہ کو سارا وقت بھولے رہے، اکڑے رہے، غرور میں رہے، اور اس کے بعد جب آفت آئے، جب لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگے، یہاں پہ انسان خود اپنے پر غور کر لے کہ کیا حرکت ہے وہ کر رہا ہے، کیا اس کا طریقہ ہے، کیا رویہ اس کا ہے، خود ہی ایسے انسان سوچ لے، غور کر لے کہ وہ کس طرح سے اس وقت تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں، ویسے اکھڑے رہتے ہیں۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر واقعی قرآن خدا کی صحیح طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو۔ اب جو انکار کرنے والے ہیں کفار مکہ،
ان سے کہا جا رہا ہے آپ اس طرح ان سے کہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح کی بات ہے جو ہم کل سورہ مومن میں پڑھ رہے تھے. مومن اپنی تقریر میں بھی بالکل اسی طرح کی بات کہتا ہے نا کہ سوچو اگر موسیٰ اگر سچے ہوئے تو کیا ہوگا، اگر جھوٹے ہیں تب تو اللہ تعالیٰ خود ہی وہ دیکھ لیں گے اپنے جھوٹ کا انجام، لیکن اگر سچے ہوئے تو پھر کیا ہوگا، کوئی آفت جو بتا رہے ہیں، جو جن آفتوں سے ڈرا رہے ہیں، کوئی آفت تم پہ آ گئی تو کیا ہوگا. بالکل یہی بات کہی جا رہی کہ ان کو سمجھاؤ، کہ ان کو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے، کان من عند اللہ، اور انکار کرتے رہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. اب یہ بات جیسے کہی جا رہی سنوریہم، ان کو دکھائیں گے، جیسے کفار مکہ کے لیے پہلی بات تھی کہ ان کو ہم دکھائیں گے، آفاق میں بھی نشانیاں دکھا دیں گے. کچھ ہی عرصے میں انہوں نے دیکھ لیا کس طرح حق روشن ہو کے ان کے سامنے آ گیا، حق کامیاب ہو گیا، اور کس طرح ان کو خود انہوں نے آفاق میں جیسے نشانیاں دیکھ لی ہوں، اور وفی انفسہم، اپنے انفس میں بھی خود ان کے ہی دل قائل ہو گئے، خود ان کو ہی بات دلوں میں سمجھ میں آ گئی کہ کیا چیز حق ہے، کیا صحیح ہے، کیا نہیں. تو وہ ساری نشانیاں ہم دکھا دیں گے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے دکھائیں گے، لیکن اسی کو اور بھی سمجھا گیا کہ آگے بھی چل کے نشانیاں آگے آتی رہیں گی. وہ بھی بات کچھ غلط نہیں ہے نا. تو قرآن کی کس طرح سے نشانیاں جو ہیں وہ آج تک بھی سامنے کھل کھل کے آتی رہتی ہیں نا، کتنی پیشن گوئیاں سامنے کھل کر آ جائیں. اور خصوصاً یہی بات کہ اتنی صدیوں پہلے اس قرآن کا نزول کا ہونا اور آج انسان کے علم کا اتنا بڑھ جانا، اتنی ترقی پا جانا، اور اس کے بعد بھی قرآن کی کوئی بات آج ایسا نہیں ہو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہو، کوئی خراب ہو، غلط ہو گئی ہو، اب وہ نہیں چل سکتی ہو. دنیا میں لکھی ہوئی کتابیں کتنے بڑے سائنٹسٹ کی، کتنے بڑے اسکالر کی لکھی ہوئی ہو، کچھ سالوں میں وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے، وہ تو پرانی بات ہو جاتی ہے. انسانوں کے کچھ اور تھیوریاں انسان کو جان لیتا ہے، کچھ اور انسان کا علم بڑھ جاتا ہے، لیکن قرآن کی ہر بات ابھی تک بھی بالکل 100% صحیح ثابت ہوتی ہے. جو بھی باتیں اس میں کہی گئی وہی کتنی بڑی نشانیاں ہیں جو آفاق میں نظر آ رہی ہوں، اور خود اپنے انسان کے نفس کے اندر یہ قرآن واقع برحق ہے، انہ الحق. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو سب کچھ پتا ہے. اور اعلیٰ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے. انہ بکل شیء محیط. اللہ تعالیٰ کے بہترین تعارف سے بات ختم ہوتی ہے. سورہ شورا شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت بھی اسی طرح حامیم سے شروع ہوتی ہے جس طرح پچھلی دو صورتیں ہوئیں، لیکن یہاں پہ ایک اور بھی ذرا یونیک طرح سے شروع ہو رہی ہے، اور مقطعات ہیں اور دو مختلف آیات میں، حامیم پھر عین سین قاف سے شروع ہو رہی ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ملتے جلتے مضامین بھی ہیں جو حوامیم میں ہیں، مشترک مضامین، پھر کچھ یونیک مضامین بھی، کچھ مختلف مضامین بھی اس میں ہیں اس صورت میں. اسی طرح اللہ غالب حکیم، اللہ العزیز الحکیم جو ہے وہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی طرف، رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اور وہ برتر اور عظیم ہے. اس کے جیسے اللہ کی بہترین تعریف بھی شروع میں اکثر صورتوں کی جس طرح آ جاتی ہے، اور یہ کہ تکاد السماوات یتفطرن، اور قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. پیچھے سورہ مومن میں ہم پڑھ رہے تھے جو اعلیٰ کے فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے حامدین عرش فرشتوں کی دعائیں بتائی گئی تھی. یہاں پر سمجھ میں آتا ہے سب فرشتے اور بھی فرشتے سبھی دعا کر رہے ہیں. ابھی تکاد السماوات تفطرن جیسا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. ایک تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جیسے سورہ مریم میں پڑھ رہے تھے نا کہ لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے کہ پہاڑ گر پڑے. اس طرح کی آیت تھی نا سورہ مریم میں، تو وہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن کسی نے یہ بھی سمجھا کہ جیسے اتنے فرشتے ہیں، ایک حدیث بھی ہے کہ جیسے پورے بھرا ہوا آسمان کو فرشتوں نے
تو جیسے کہ وہ پھٹ پڑنے کو تیار ہو، تو فرشتے، اتنے فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی، اور پھر انسانوں کے لیے وہ پریشان ہے. انسان استغفار سے غافل ہے، انسان اپنے گناہوں کی پرواہ نہیں کر رہا ہے. ان کے لیے وہ جو علم زیادہ رکھنے والے ہیں، ملائکہ کو ڈر ہے کہ ان پہ عذاب اللہ کا نہ آ جائے، وہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اللہ جان رکھو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے. اس کے غفاری، اس کی رحمت ہی ہے نا کہ انسان اتنی سرکشی کرے مگر عذاب میں پکڑا نہ جائے، فوراً عذاب نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی غفاری سے لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے، لوگوں کو تھامے ہوئے ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے. تم ان کے وکیل نہیں ہو، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے. جو دوسروں کو بنا رہے ہیں، وہ اولیاء جو بھی بنا لیں، جو مشرکین بنا رہے ہوں یا کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ بنا رہے ہوں، اللہ ان سب کا پر حفیظ ہے. اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنے والا ہے. آپ ان وکیل نہیں، آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہا جا رہا ہو، یا آپ کے ذریعے ہر مسلمان سے بھی، ہر ایک سے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا، یہ قرآن ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، قرآن عربین. وہ بار بار سمجھایا جاتا کس طرح کیا رحمت اللہ کی ہے عربی قرآن اترنے میں. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم بستیوں کے مرکز اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو. ام القریٰ جو ہے بستیوں کا مرکز، اللہ کے رسول اکثر مرکز میں ہی آئے، کسی ملک دارالحکومت میں ہی بھیجے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے آ رہے تھے، راستے میں اتنی بستیاں ہوں گی، وہاں انہیں بات نہیں کرنی تھی، جا کے فرعون کے دربار میں بات کرنی تھی. بالکل اسی طرح یہاں اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اگرچہ کوئی گورنمنٹ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی دارالحکومت ہو، لیکن کعبے کی وجہ سے وہ مرکز بنا ہوا تھا نا مکہ. ام القریٰ کہا جا رہا ہے اس کو. تو وہاں ہم نے تمہیں بھیجا ہے، تم پر اب رحمت ہو رہی ہے، قرآن عربی نازل ہو رہا ہے. اور کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرو. اس کے ومن حولہا کہا جاتا ہے، اس کے گرد و پیش. حولہا عرب کی سرزمین کے لیے آپ اتارے گئے سعود رسول بنا کے، پھر پوری دنیا کے لیے بھی آپ اتارے گئے. اللہ کے نبی ہے تب ساری دنیا کے لیے. اور جمع ہونے کے دن سے انہیں ڈرا دو، وتنذرا، انذار کرو، تنبیہ کرو. قیامت کے دن سے انہیں ڈراؤ کہ آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے. اب اس دن کیا ہونے والا ہے کہ فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر، اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، فرشتوں کی طرح ہی بنا دیتا ہے انسانوں کو. لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ نے عقل و سمجھ دے کر انسان کو پیدا کیا. انسان اپنے اختیار کے ساتھ بلند درجے حاصل کرے، ایمان لائے. اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں. ولی تو اللہ ہی ہے، فاللہ والولی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ ہی ہے جو ولی ہے. اس کو ولی، اس کو دوست، اس کو سرپرست بنانے کی ضرورت ہے. عروۃ الوثقیٰ کو تھام لے، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط انسان کر لے. وہو یحیی الموتیٰ، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. اب یہاں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلوائی جا رہی ہو، قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح مخاطب بھی بدلتے رہتے ہیں، خطاب کرنے والے بھی بدل جاتے ہیں. کبھی فرشتوں کی زبان سے بات سنائی جاتی، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات ہو رہی ہے کہ وہی اللہ میرا رب ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اس میں کتنی مصلحت بھی ہے نا، یہ جب آیت پڑھ رہے ہو کیسے ہم یہی بات اپنی زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا بھروسہ اپنے اللہ پہ ہے. علیہ توکلت، تو اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہارے اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں. لیسا کمثلہ شیء، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے مثل اعلیٰ ہے. یہ ساری اس کی مخلوق ہے، انسانوں میں، جانداروں میں، دوسری مخلوق میں ہے. ازواج کا سلسلہ، اولادوں کا سلسلہ. اللہ تعالیٰ کی مثل، اس سے مثل مت سمجھو، وہ اس سے بالا و برتر ہے. سبحانہ وہو السمیع البصیر،
وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اس کے خزانے سارے اس کے پاس ہے، چابیاں اس کے پاس ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. وہ اللہ تعالیٰ ہے جو رزق دینے والا ہے، اور جسے چاہے نپا تلا دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، اسے ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا، پورے دنیا کو سنبھالے ہوئے، وہ اسی طریقے سے سنبھالے ہوئے نا. کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کوئی کسی کے کام کر رہا ہو، کوئی کسی کے کام آ رہا ہو. اور کس طرح سے وہ دنیا یہ پوری چل رہی ہے نا. اور کون ہے جس کے لیے کون سا امتحان بہتر ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے زیادہ، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے. جس کے لیے جو امتحان آسان ہو وہ اس کے لیے امتحان. انہ بکل شیء علیم، اسے ہی ہر چیز کا علم ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے. اب سمجھایا جاتا کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کو آج نازل ہو رہی ہو، آپ کو کوئی نیا دین دے کے بھیجا جا رہا ہو. ہمیشہ سے اصل دین وہی انسانوں کا رہا ہے. یہ بات ویسے آج بھی سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کتنی اہم ہے نا. اسلام جو ہے وہ کس طرح ہمیشہ سے وہی رہا ہے. دوسری بہت سی چیزیں آتی جاتی رہتی ہے، بہت سے نظام بنتے بگڑتے رہتے ہیں، انسان بہت سی چیزیں بناتا رہتا ہے، لیکن ایک ہمیشہ سے جو انسانوں کے لیے جو سب سے بہترین چیز رہی ہے، جس پر جب لوگ چلے ہوں وہ امن میں آ گئے، وہ انہوں نے ساری بھلائیاں حاصل کر لی، وہ ہمیشہ سے وہی رہا. ہر رسول، ہر نبی کی دعوت وہی رہی، انبیاء کے پیروکار اسی پہ چلتے رہے. وہ اور وہی طریقہ آج اسلام کا طریقہ ہے، وہی طریقہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا ہے. اور اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو، اقیم الدین، جو اللہ تعالیٰ نے دین بتا دیا اسے قائم ہونے کی ضرورت ہے، اسے دنیا میں چلنے کی ضرورت ہے. اور ولا تتفرقوا فی، اس کے فرقے مت بناؤ، متفرق نہیں ہو جاؤ، اختلافات نہیں پیدا کرو. کبر علی المشرکین، یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ، یجتبی جیسے کس طرح اپنا بنا لینا، اس کو منتخب کر لینا، مخصوص اپنے لیے کر لینا، اور وہ اپنے طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے. میں ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرے. سمجھ میں آتا ہے ہدایت کی جب بار بار بات آتی ہے نا، جسے چاہے اللہ ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے. وہ کون ہوتے ہیں نا؟ وہ جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پلٹتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے. اور وہ جو جس طرح پیچھے آ رہا تھا مصرف اور کذاب ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینے والا. اور یہ کہ جو اور لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. ایسا نہیں تھا کہ انسانوں کے پاس علم نہیں تھا. انبیاء کے آنے کے بعد، کتابوں کے آنے کے بعد ایک صحیح علم جو العلم ہے انسانوں کے لیے، وہ آنے کے بعد پھر انسانوں نے پھر تفرقے اپنی خواہشات کے لیے، پھر اس میں اختلافات پیدا کیے، بھی اپنے دین بگاڑے انہوں نے. اور کس لیے کیا؟ وہ اصل میں اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں نا، دنیا میں ہر وقت ہمیشہ جو بھی دوسرے دین ہو وہ ہوتا کیا ہے، وہ دوسروں پہ زیادتی کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، کچھ اس کے اپنے فائدے مفادات حاصل کرنے کے لیے انسان کرتا ہے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. وہ اہل کتاب بھی آج اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. دین بگاڑ دیے انہوں نے اسی لیے اپنی خواہشات کے لیے، اور اب شک میں پڑے ہیں چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے. فلی دال کا بس اسی طرح سے اب یہ کیونکہ دنیا کا یہ حال ہو رہا ہے، فدو، آپ تو دعوت دے، اس دین کی طرف دعوت دو. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہی جا رہی نا، بالکل وہی آج دنیا کی کیفیت ہو رہی. تو آج ہمیں بھی اسی طرح اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے. اور کیا ہدایت ہوتی ہے؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس طرح حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ. مضبوطی کے ساتھ جو قائم ہو جائے، پیچھے ہمیں سجدہ میں ہم پڑھ رہے تھے کس طرح جو کہے آمنا باللہ ثم استقاموا، پھر قائم ہو گئے، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. اور یہاں حکم کی طرح ہو رہا ہے قائم ہو جانا، استقامت دکھانا. مان کے دعویٰ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایک گروہ میں شامل ہو جانا بس کافی نہیں ہے نا.
اس پر قائم رہنا، اپنی پوری زندگی میں اس پہ عمل کرنا وہ اصل چیز ہے. تو اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ. یہی ہدایت ساری ہم سب کو مل رہی ہے، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے اس وقت ہم سب کے لیے. ایک تو پکار بلاؤ، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، دوسرے اس استقامت سے قائم ہو جاؤ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. ولا تتبع اهواءهم، اور ان لوگوں کے خواہشات کا اتباع نہ کرو. دوسرے لوگ جو کفار جو چاہتے ہوں، جو ان کی خواہشیں ہوں، ان کے تم اتباع مت کرو. وہ تو کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ہم اپنا دین بالکل بدل دیں، ہم ان کے ہی دین میں شامل ہو جائیں، اپنے اللہ کو بھلا دیں. ان کی تو خواہشات یہ ہیں، تم ان کے خواہشات کی پیروی مت کرو. وقل، اور کہو، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اعلان کر دو، کہہ دو، صاف صاف بتا دو، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جیسے یہ بات آپ لوگوں سے کہہ دیں، بتا دیں کہ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے، اللہ ربنا و ربکم، تم مانو یا نہ مانو تمہارا رب ہے، تمہیں پال رہا ہے، تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، تمہیں سنبھالے ہوئے ہے. اور پھر اب لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. اگر نہیں مانتے ہو، تم بات نہیں قبول کرتے، اسلام نہیں قبول کرتے، تو تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم خود دیکھ لو گے کیا نتیجہ ہوتا ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے، وہاں اصل فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ کہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو اللہ کے دین کو مان لیں، اس سے جو جھگڑے کر رہے ہوں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. کس طرح اللہ کا غضب نظر آ رہا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں سے جھگڑ رہے ہوں. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ ایک کتاب اور میزان نازل کی، اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں. مشفقون منہا، اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. قیامت کے پہ ایمان ہو، آخرت کا یقین ہو، آخرت کی فکر ہو، تو ہی انسان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں نا. اسی کی فکر کے لیے بار بار یاد دہانی ہوتی ہے. اور اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. لطیف ہونا کس طرح ہوتا ہے نا، ایک تو بہت ہی باریک بینی سے جانتا ہے اللہ تعالیٰ کس کی کیا حاجت ہے، کس کی کیا پریشانیاں ہیں، کون کس حال میں ہے، اور ان پہ کرم کرنے والا، ان پہ رحمتیں کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں پہ یرزق من یشاء، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ بہت قوت والا اور زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جو آخرت کی کھیتی چاہے اس کی کھیتی تو بڑھتی رہتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ سے بے حساب بھی دے سکتا ہے. کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس میں اضافہ کر سکتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا چاہنے میں ہر طرح سے ہے، جو بھی دنیا کے فائدے چاہ رہے ہوں، چاہے دنیا کے کام کر کے چاہ رہے ہوں، چاہے بظاہر نیکی نظر آ رہی ہو اس سے دنیا چاہ رہے ہوں، ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے دے دیں گے. اور وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، بالکل اسی طرح جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا جہاں حج کے بعد کی دعاؤں کا تھا، وہاں پہ بھی یہی کہا گیا تھا نا، جو صرف ربنا آتنا فی الدنیا کہتا ہے اس کے لیے کچھ آخرت میں ہے ہی نہیں، من خلاق، کوئی حصہ نہیں اس کے لیے. یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے فی الآخرۃ من نصیب، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کے بعد پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چپکا دیا گیا ہوتا. یہ بات جس طرح سے کہی جاتی کس طرح ہے نا، ان کے یہ بات کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دین بنا لینا، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین بنا لینا کیسے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ابھی چھٹی مل رہی ہے۔ وہ کام تو اللہ تعالیٰ کے ایسے غضب والا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین بنا لیں، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ پھر روضات الجنات آتا ہے، پیچھے بھی ایسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ جنات بھی باغ کو ہی کہتے ہیں، روضہ پھر باغ، جیسے جنت کے اندر اور کچھ خاص باغ ان کے لیے ہوں۔ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں میں، جنت کے باغات میں یا جنت کے اندر کے اور بہترین باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ ذالک ھو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پھر عمل صالح اتنا اہم ہے، اس کے لیے دوبارہ پھر آتا نا، بشارت کس کے لیے ہو سکتی ہے، وہ جنات کس کے لیے ہو سکتے ہیں، یہ بشارتیں انہی کے لیے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ انشاءاللہ ان بشارتوں کے ہم مستحق ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ ان سے کہہ دیں جو کفار مکہ جو انکار کر رہے ہیں، ان کو آپ کہہ دیں، انہیں بتائیں، انہیں قائل کرنے کے لیے ایک اور بات جیسے بتائی جا رہی کہ ان سے کہو کہ لا اسألکم علیہ اجرن، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ بات پیچھے تمام انبیاء کی زبان سے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں نا، کوئی اجر میں نہیں چاہتا، وہی سب سے بڑا رسولوں کے مخلص ہونے کا کتنے بڑا ثبوت ہے نا، کچھ بھی تو وہ نہیں چاہ رہے، بدلے میں یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور تم صاف دیکھ رہے ہو بلکہ دنیا ان کے ہاتھ سے نکل رہی، اس کی وجہ سے اتنی عزت ملی ہوئی تھی پہلے رسول بننے سے پہلے، اور اب سب کی مخالفتوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ پہلے بزنس خوب چل رہے تھے، وہ بزنس ٹھپ ہو گئے، آرام کی زندگی گزار رہے تھے، اس میں اتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، کچھ تو وہ اجر نہیں چاہ رہے، دنیا کے لیے تو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ بتا دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تو کوئی اجر نہیں چاہ رہا، کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہ رہا، الا مودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ قرابت کی محبت کے لیے جو بات یعنی جس طرح کہی گئی اس سے بہت سے مطلب لیے گئے، بہت ہی غلط مطلب بھی لے لیے گئے کہ جیسے میں بس یہ چاہتا ہوں، یہ سمجھا گیا جیسے اہل تشیع نے سمجھا کہ میری اقربا سے یعنی اہل بیت سے محبت، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کرو، حالانکہ وہ بھی پھر تو اجر ہی ہو گیا نا کہ اجر جیسے مانگ رہے ہوں۔ تو اصل بات جو ہے یہاں پہ کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سبھی اقربا تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، قریش جو تھا پورا قبیلہ ایک ہی قبیلہ ہی تو تھا نا، اسی کے مختلف قبیلے بھی بنے ہوئے تھے، کتنے ہی لوگوں سے تھوڑا سا ہی اوپر جا کے ان سے رشتہ مل رہا ہوتا تھا، ایک ہی ان شخص کی اولادوں میں سے ہی تھے۔ تو میں تو صرف تمہاری محبت میں، جیسے آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو قرابت کا حق ادا کر رہا ہوں، تمہارے اندر سے ہوں، میں تمہارے اقربا میں سے ہوں، اور میں تمہارے لیے، تم کیونکہ میری قوم کے لوگ ہو، اس وجہ سے مجھ پر یہ حق ہے کہ جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس سے سب سے پہلے میں تمہیں آگاہ کروں، یہ بات جیسے کہہ دو، بتا دو، تمہاری دنیا، تمہاری آخرت بنانے کے لیے، کیونکہ تم میرے اقربا ہو، اس کی محبت میں، تمہاری محبت میں یہ کام کر رہا ہوں، تمہیں بلا رہا ہوں، اور یہ کہ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کریں گے، نزد لہو فیہا حسنا ومن یقترف حسنا، جس طرح جو کمائے حسنا، احسن عمل کر رہے ہوں، نیکیاں کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی بشارت یہاں مل رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکیاں بہت کرنے والے ہوں، خصوصاً اس برکت کے مہینے میں، کیونکہ ہر نیکی کے اور زیادہ برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں پہ بشارت مل رہی ہے، نزد لہو فیہا حسنا، اس کی بھلائی میں خوبی کے ساتھ اضافہ کریں گے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ بہترین اضافہ کرنے والا ہے، زیادہ اس کا اجر عطا کرنے والا ہے۔ اللہ غفور شکور، کیونکہ اللہ ہے درگزر بھی کرنے والا ہے اور شکور بھی ہے، قدردان ہے۔ ہمارے چھوٹے سے ہمارے انسان کے ہوتے ہی کتنے ہیں نا، کتنی ذرا ذرا سی نیکیوں کو لے کر ہم اس پہ فخر کر رہا ہوتے ہیں نا کہ یہ ہم نے کام کر لیا، وہ ہم نے کر لیا، اس میں بھی اتنی غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے غفور بھی ہے، ہماری غلطیوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کے قدر بھی فرماتا ہے، غفور شکور ہے، اس وجہ سے وہ اس کا حسنہ عطا فرماتا ہے۔ جو نیکی کمانے کی کوشش بھی کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ حسن عطا فرما دیتے ہیں، زیادہ نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ نے جھوٹا بہتان کر لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ اور انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک طرف کس طرح تنبیہ بھی ہے، اگر ایسے ہی باتیں کرتے رہے تو مہر بھی لگ سکتی ہے، انکار کرتے رہے، رسول کی مخالفت کرتے رہے تو وہ اللہ تعالیٰ تو حق کر دکھائے گا۔ اور پھر دوسری طرف توبہ کا بھی راستہ کھلا ہے، اتنا عرصہ مخالفت بھی چاہے کرتے رہے اور رسول کی، لیکن اللہ وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، ایک ایک بات جانتا ہے، معلوم ہے کتنی غلطیاں کر رہے ہو، کیا گناہ کر رہے ہو، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر جب بندہ توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، آتا ہے وَيَسْتَجِيبُ کہیں تو وہ بھی کہ ان کے اعمال بھی قبول فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دیتا ہے، صرف صلہ نہیں دیتا بلکہ زیادہ دینے والا ہے جو اپنے فضل سے۔ اور رہے انکار کرنے والے، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو اس زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ دیکھتے ہی ہیں ہم، اگر اللہ تعالیٰ رزق زیادہ دے دے تو کس طرح انسان کیسے سرکشی پہ اتر آتے ہیں، کیسے سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حساب رکھا ہوا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرمانے والا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے، سب خبر ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کے بندوں کے لیے بہتر ہے، کس وقت کتنا رزق کس کے لیے بہتر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اور یہ کہ وہ خبیر بصیر، وہی ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میہ برساتا ہے، ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ بارش کی مثال ہے یہاں پہ، جس طرح سے بہت ہی کسان مایوس ہونے لگ جائیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہوں اور پھر بارش آ جائے، اللہ تعالیٰ دعائیں سن لے اور کیسی رحمت پھیل جائے، ہر طرف ہریالی اٹھ جائے کہ کھیتوں میں سے پیداوار میں حاصل کر لے انسان۔ لیکن بالکل اسی طرح سے ہر چیز کے لیے بھی ہے، کتنی چیزوں میں انسان مایوس ہونے لگ جائے، کتنے اس کی ضرورتیں ہوں، حاجتیں ہوں، اس کی جاب ہی کی تلاش میں ہے، کسی اور چیز خیر کی تلاش میں ہے، اور وہ مایوس ہونے کے قریب ہو رہا ہو، بالکل مایوس ہو رہا ہو، اور پھر رحمت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں سن لیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی قابل تعریف ولی ہے۔ ولی ہے تو سرپرست ہے اپنے بندوں کا، اور حمید ہے، تعریف کوئی کرے نہ کرے وہ خود ہی قابل تعریف ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ وَصَفِّيهِمَا آتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ اور آسمانوں میں بھی مخلوق ہے، جس طرح ان کا بھی جیسے وہی ان پر بھی کی جاتی ہے، بھی آتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیسی مخلوق ہے، کون سی۔ کسی نے ویسے یہ بھی سمجھا کہ دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، صرف اس میں فضا میں اڑنے والے پرندے بھی لیے گئے، لیکن یہ بھی ہو ہی سکتا ہے نا کہ فیہما جس طرح آ رہا ہے، بس سماوات ہے نا، تو آسمانوں میں بھی مخلوق ہے۔ اور وہ علی جمعہم، اور وہ جب چاہے انہیں اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ آج انسان بے چین ہو ایلینز کو دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اکٹھا کر بھی سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہی اکٹھا کرنے والا ہو۔ اور یہ کہ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ اور جو مصیبتیں آتی ہیں انسان کی، ہم دیکھ سکتے ہیں کتنی مصیبتیں آج دنیا میں، جو جتنا فساد، جتنا کرپشن، جو مصیبتیں انسانوں پہ آ رہی ہیں، سارے انسانوں کی اپنی تو لائی ہوئی ہے نا۔ انہی کے انسان کا گریڈ، انسان کا لالچ ہی آج دنیا کو کیا سے کیا بنا رہا ہے۔ اور تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی سے آتے ہیں، مگر ہر مصیبت کو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، اور خصوصاً دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر یہ بات بالکل بھی جائز نہیں کہ ہم سے سوچے کہ وہ اپنے کسی قصور کی وجہ سے آج وہ مصیبت میں مبتلا ہے، یہ بات ہم کہہ نہیں سکتے نا۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے
کس لیے کیوں آ رہی ہے. امتحان ہے یہ تو دنیا کے نا. اللہ تعالیٰ تو جو نعمتوں سے نوازے وہ بھی ایک بڑا امتحان ہی ہوتا ہے. وہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو کر دے رہا ہو. مصیبتیں بھی کبھی آتی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائشیں آئیں، بلکہ ہر نبی ہر رسول اتنے بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے. ان کے درجے بڑھانے کے لیے تھی وہ ساری آزمائشیں، وہ سارے امتحان ہمارے لیے نمونہ بنانے کے لیے تھی، کہ ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی. لیکن دنیا میں عام طور پہ جو مصیبتیں، جو فساد دنیا میں پھیلتے ہیں، وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے. اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. ہر انسان کی تو بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. اگر ہر ایک برائی کا نتیجہ دیکھنا ہو تب تو کتنے مشکل میں انسان آ جائے. اللہ تعالیٰ بہت سے ایسی معاف بھی کر دیتا ہے. انسان تو کتنے فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی روکتا بھی رہتا ہے. تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے. من دون اللہ من ولی ولا نصیر. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے. پہاڑوں کی طرح چل رہا ہے، بڑے بڑے بادبانوں کے ساتھ وہ چل رہے ہوں، لیکن ہوا ہی اللہ تعالیٰ چاہے تو ساکن کر دے. چل رہا ہے جہاز، اللہ تعالیٰ چلائے تو چل رہے ہیں. آج بھی انسان کتنے ہی بڑے انسان بنا لے، انجن ہی بند کر دے کس اچانک چلتے ہوئے، کیا کر سکتا ہے انسان سمندر کے بیچ میں. اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے رہ جائیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں. آیات لکل صبار شکور. ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر و شکر کرنے والا ہے. صبار اور شکور جو ہے وہ کس طرح، جس طرح پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا پارے کے شروع میں، صفت انسانوں کی بتائی جا رہی تھی. کیسے جب مصیبت آئے تو مایوس ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو اکڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. اس کی بالکل اپوزٹ صفت ہے یہ صبار شکور. وہ ایک مومن بندہ کیا ہوتا ہے، ہر حال میں صبر رہنے والا ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے. نہ نعمتیں پا کر پھول جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، بلکہ اس کے بجائے شکر گزار بنتا ہے. مصیبتیں آئے تو مایوس نہیں ہوتا، اس پہ صبر کرنے والا ہوتا ہے. تو ایسے جو بندے ہوتے ہیں، ایسے جو مومن بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں اس میں جو بات بتائی جا رہی کہ سب اللہ تعالیٰ کا قانون چل رہا ہے دنیا میں، اللہ کی حکومت چل رہی ہے. وہ نعمتیں دے رہا ہے تو نعمتیں مل رہی ہیں، وہ نہ دے روک دے تو کوئی اور دینے والا نہیں ہے. یہ ساری آیات اس میں نظر آ رہی ہیں. اور یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. کتنا بے بس ہے انسان. چاہے تو اس وقت بھی اللہ چاہے ڈبو دے، اور وہ چاہے اس وقت جہاز کشتی ڈبونے کی بات آ رہی ہو. آج چاہے تو چیلنجر کو ڈبو دے، چاہے کوئی جہاز بس غائب ہو جائے ہواؤں میں سے، بس غائب ہو گیا، آج تک پتہ ہی نہیں کہ کہاں غائب ہو گیا. تو جو چاہے اللہ تعالیٰ کر دے. کس طرح اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. اور وہ بھی ایسا بھی نہیں کہ بہت سارے گناہوں کی سزا مل رہی ہو. چند کسی بھی گناہ پہ تھوڑے سے گناہ، انسانوں کے تو اتنے سارے گناہ ہوتے ہیں، کسی تھوڑے سے گناہوں کی پاداش میں وہ مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو. اور یہ کہ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے. جو اتنا انسان اس پہ جو اتراتا ہے، اکڑتا ہے، وہ ہے ہی کیا، تھوڑی سی دیر کا تو ہے. متاع الحیات دنیا، زندگی تھوڑی سی، اس میں انسان فائدہ اٹھانے کے بھی کتنا قابل ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہوں، پیٹ تو اتنا ہی ہے، کتنا کھا سکتا ہے نا، کیا کچھ اس میں فائدے اٹھائے گا، کتنا عیش کر سکتا ہے. اور جو اللہ کے ہاں ہے، عند اللہ خیر و ابقا، وہ بہتر بھی اور پائیدار بھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں وہاں اصل فائدے بھی اٹھانے کے قابل بھی انسان ہوگا، وہاں کی چیز باقی بھی رہنے والی ہے. اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں. ابھی وہ ہم بھی سب چاہتے ہیں کہ وہاں کے خیر، وہ جو باقی رہنے والا خیر ہے وہ عطا ہو. اور وہ ایمان لانے والوں کی صفات کیا ہوتی ہے وہ ہم دیکھ لیں اپنے اندر، ہم انشاءاللہ پیدا کرنے والے ہوں. وہ ایک سب پہلی صفت تو ظاہر آمنو کی ہے نا، ایمان لائے تبھی تو جا سکتے ہیں، انعام کو پا سکتے ہیں. اور دوسری وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب پر ہی توکل کرنے والے ہوتے ہیں ہر حال میں. اللہ تعالیٰ عطا کرے، اللہ تعالیٰ چھین لے، مشکل میں ہو، آزمائش میں ہو، امتحان میں ہو، ہر معاملے میں اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اللہ کے دین پہ بھی انسان چل ہی کر سکتا ہے نا اگر اللہ پہ توکل نہ ہو. اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اس نے جو حکم دیا میرے فائدے کے لیے دیا،
تبھی تو انسان دین پہ عمل کر سکتا ہے نا. تو توکل تو لازمی چیز ہے نا. ایمان کے ساتھ اللہ اپنے رب پہ بھروسہ، اپنے رب پر توکل ہو. اور پھر صفت آتی ہے ان کی ایمان لانے والوں کی دوسری صفت یہاں پہ جو آ رہی ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے. کبائر الاثم، اسم ہوتا ہے جیسے حق تلفی، ناانصافی اور ظلم کی نوعیت کی برائیاں ہوتی ہیں. اور کبائر الاثم والفواحشی بھی آ رہا ہے. اور فاحشہ جو ہے وہ شہوت نفس، خواہشات نفس کے راستے سے جو آنے والی برائیاں ہوتی ہیں نا. انسان اپنے نفس کے لیے، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جو برائیاں کرتا ہے، اسم اور فواحش کے جو کبائر ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے وہ بچے رہتے ہیں. اب یہاں بڑے گناہوں سے بچنے کی بات جو ہو رہی ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے دین پہ وہ جب اگر چلنا چاہتا ہے، اللہ کے دین پر وہ عمل کرنا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، تو پہلی فکر اس کو اپنے آپ کو کبائر سے بچانے کی ہونی چاہیے نا. انسانوں کا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ نیک بن رہے ہیں، دینداری کی فکر ہو رہی ہے، تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو بہت ہی توجہ بھی دینے لگ جائے اور صرف اسی پہ ہی دیتے رہے نا. اور زندگی میں جب بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوں، کسی گناہ پہ زندگی چل رہی ہو، اس کی تو پرواہ نہ کریں کہ وہ کیا ہے نا. جیسے مثالیں بہت سی ہو سکتی ہیں، سمجھے، ہمیں پتہ ہے کون کون سے کبیرہ گناہ کیسے ہیں نا. سوچیں ایک بالکل ہی حرام کمائی پہ گزارا ہو رہا ہو، سود سے اتنے سخت ممانعت ہم پیچھے پڑائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے سود، اور اس میں ملوث ہوں سود کے اندر، بالکل ہی جو ناجائز گھر ہے اس کے اندر رہ رہے ہوں، دوسروں کے وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، بالکل حرام کمائی پہ سارا گزر ہو رہا ہو، اپنا بزنس چلا رہے ہو، اس میں اتنے سارے گناہ کے کام کر رہے ہوں اگر خدا نخواستہ، اور اس کی پرواہ نہ ہو، اور اس کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ تو بہت ہی چراغ پا بھی ہو جائے، کسی کو دیکھیں کہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ سب اچھی بات ہے، سنتوں پہ، چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ بھی ضرور عمل ہونا چاہیے، لیکن ایک انسان کو پہلے کبائر سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ویسے اسم اور فواحش کے، بے حیائی کے کاموں سے، حق تلفی، لوگوں کے کسی کا حق مارنا، کسی کے پیچھے تھا نا کہ رشتوں کو توڑنا، کتنی ایسے کبائر ہوتے ہیں نا. تو خصوصاً اقربا کا حق ادا نہ کرنا، وہ سبھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کبائر میں. ان سے پہلے بچائے اپنے آپ کو. اور جب انسان بڑے گناہوں سے بچا لے گا تو پھر ظاہر چھوٹے برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے گا. چھوٹی برائیوں سے بھی ڈرنے کی ضرورت تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے تنبیہ بھی کی کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے آگ جل گئی. ایک دفعہ سفر میں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جس طرح چھوٹی چھوٹی سی تنکوں سے آگ جلا کے کھانا تیار ہو گیا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر ان کی ڈھیر ہو جائے تو وہ بھی آگ میں لے جا سکتے ہیں. ان سے تو بچنے کی فکر ہو، لیکن انسان بچے گا وہی نا جو کبائر سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو. کبائر سے ہی نہیں بچا رہے ہوں تو پھر چھوٹے گناہوں سے کیسے بچائے گا اپنے آپ کو. اور جب بڑے گناہوں سے بچا لے، ظاہر ہے وہ چھوٹے گناہوں میں خود ہی ملوث نہیں ہوگا نا. تو اس کے لیے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اور اگر غصہ آ جائے، غضب میں آ جائے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں. اب یہ بات بھی کتنی جگہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ کس طرح غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے نا. اور غصہ ہم جب بھی ہمیں آئے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو، ہر انسان ہی یہی سمجھے گا کہ مجھے بہت جائز غصہ آ رہا ہے، یہی سمجھے گا نا. کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ سمجھے کہ مجھے شیطان غصہ دلا رہا ہے، وہ تو فلاں شخص کا قصور تھا، فلاں اور فلاں نے ایسا کیا اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے، بالکل حق پہ آ رہا ہے، یہی سمجھتا ہے نا. لیکن اس کے لیے جو غصہ آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ جو ایک مومن کی جو صفت آ رہی ہے وہ شیطان کے حوالے نہیں ہوتا غصے کی وجہ سے. غصے میں بھی اپنے آپ کو کھام رکھتا ہے. سورہ آل عمران میں بھی صفات ان کی آ رہی تھی نا، کاظمین الغیظ. کاظم کیسا تھا؟ بالکل بند منہ، اوپر سے جیسے کر دینا کسی کا، غصے کو منہ بند کر دیتے ہیں. وہ اس کو غصے میں جو دل چاہ رہا ہے وہ شیطان ہی کہہ رہا ہوتا ہے نا. پھٹ پڑے، گالی پہ اتر آئے، برا بھلا بولے، کیا کچھ شیطان کروانا چاہتا ہے انسان سے، وہ نہیں کرتے. لیکن صرف روک لینے سے، غصے کو روک لینے سے بھی، آج ماہر نفسیات بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اگر اس کو اگر تم روکتے رہے تو پھر
وہ کسی اور طرح سے نکلے گا. اور ہوتا بھی ہے ایک دفعہ کتنے چیزیں بری لگ رہی ہیں اس کو انسان پیتا رہے اور کسی ایسی جگہ جب اتنی بڑی غلطی بھی وہ شخص نہیں کر رہا مگر پچھلے سارے غصے جمع تھے اور اس وقت ایک دم سکتا ہے انسان. تو اس کے لیے آتا ہے کہ ہم یغفرون معاف بھی کر دیں, دل کو صاف کر دینا. معاف کر دینا بھی بڑا اہم ہے نا, دل کو صاف کر دے, معاف کر دے تو خود انسان اپنے سکون میں آ جائے معاف کرنے سے. پیچھے جس طرح سے ہم سورہ نور میں انتہا سمجھ میں آ رہی تھی نا معاف کرنے کی, اتنی بڑی بھی غلطی کر دی ہو, کتنی دکھ دینے والی چیز ہو سکتی نا, اپنی پاکیزہ بیٹی پہ کوئی الزام لگائے, وہ بھی ایسا شخص الزام لگائے جس کی کفالت وہ کر رہا ہے, جس کو پال پوس رہا ہے حضرت ابوبکر, اور پھر بھی اس تک کو بھی معاف کرنے کا حکم جب آ جائے تو اور معاف بھی کر دیں تو کتنا بڑا حوصلے کا نمونہ ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اس وقت کا, کہ کتنا معاف کرنے کی ضرورت ہے. اتنے بڑی غلطیاں تو شاید جن پہ ہمیں غصہ ہو وہ انہوں نے نہ کی ہوں, لیکن ان کو بھی معاف کر دینے کی ضرورت ہے کہ انسان معاف کر دے, خود کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, خود سکون میں آ جاتا ہے. اور کتنی بڑی انسان کے لیے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. ہم جو اپنے گناہوں اپنی غلطیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے تو ساری شمار کی ہوئی ہیں, وہ معاف کر دے تو کتنا بڑا نفع کا سودا ہے نا پھر کہ دوسروں کو معاف کر دے. اور معاف کر دے کی یہاں بات ہے, لیکن دوسری جگہ بھی آتا بھی ہے کہ دوسرا بھی ہوتا ہی ہے کہ مقابلہ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کبھی. والذین استجابوا لربہم, اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں, اپنے رب کے ہر حکم پہ وہ آمنا و صدقنا ایمان لائے اور اطعنا ہم نے اطاعت کی کہنے والے ہوتے ہیں. رب کے ہر حکم انہیں پسند آتا ہے, اور وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. وہ امرہم شورا بینہم, اب آپس میں بھی معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے یہاں پہ خاص صفت آ رہی ہے نا. سورہ آل عمران میں حکم کی طرف آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم کی طرح بات تھی کہ مشورہ لو, اور وہاں پہ بھی مشورہ لینا کس سے تھا, وہ جن سے غلطیاں ہوئی تھی غزوہ احد میں ان کو بھی اپنے مشورے میں شریک رکھو کہا گیا تھا. اور شورا کی اہمیت وہاں سورہ آل عمران کی آیت سے بھی بہت سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کامل تو کوئی اور ہو نہیں سکتا, آپ خود انسان کامل تھے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس براہ راست وحی آتی تھی, تو آپ کو انسانوں کے مشورے کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی. لیکن آپ سے بھی جب کہا گیا کہ مشورہ لو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آج کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میں جو بات سوچوں وہی صحیح ہے, میری عقل زیادہ صحیح ہے, دوسرے تو بے وقوف ہے, میں اپنی بات بس ان پہ چلا دوں, یہ ہو نہیں سکتا نا, بلکہ مشورہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور مشورہ جس کا بھی معاملہ ہو, چاہے وہ گھر میں قوام, ایک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ قوام ہے, لیکن قوام یہ نہیں ہے کہ بغیر مشورے کے اپنی مرضی سے بس ہر فیصلہ کر دے, دوسروں کو سخت ناپسند ہو رہا اور دوسروں کے لیے بالکل ناممکن ہو رہا اس پہ عمل کرنا, اور وہ فیصلہ کر دے کہ نہیں یہی ہونا ہے. نہیں, اس کے لیے شورا کرتے ہیں, آپس میں شورا کرنے کی ضرورت ہے, آپس میں مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. خلیفۃ المسلمین ایک ہو سکتا ہے, ایک امیر المومنین ہوگا, لیکن پھر وہ بھی ان کو بھی مشورے کرنا ہوگا. اس کے اپنے بہت سارے فائدے بھی ہیں, بہت سے آداب بھی ہیں جس میں جانے کا بھی وقت تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ مشورہ انہی سے جس کے معاملات ہو ایک تو کرنا ضروری ہے. اتھارٹی ایک کے پاس ہوگی, ایک امیر ہوگا, ایک قوام ہوگا جو فیصلہ کرے, لیکن جو جس سے مشورہ کیا جائے وہ مشورہ دے بھی اور لوگ ضرور دے بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور پھر ان کی صفت آتی ہے کہ جو کچھ بھی رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کی بات آتی ہے, خرچ کرنا بہت اہم ہے. بخل اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. خرچ کرنا اپنے اوپر بھی کرو, اپنے خاندان پہ بھی کرو, اللہ کی راہ میں بھی کرو. اور یہ کہ اب وہ صفت آ رہی ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. ایک بیلنس ہے نا اس کا احکامات کا, ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن میں. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مظلوم ہے تو اس کو کہا جائے کہ بس تم معافی کرتے رہو ظالم کو, یہ بات نہیں ہے. پیچھے بھی ہم نے سمجھی تھی چھٹے سپارے کے شروع میں کہ کس طرح برائی کے پر زبان کھول سکتا ہے انسان کو اجازت ہے, کہ سورہ بقرہ میں بھی تھا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, جو تم پر زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی زیادتی ویسے ہی بدلہ لینا ہوگا, لے سکتے ہیں. مقابلہ بھی کرنے کی اجازت ہے. اور اصل چیز ہے یہ بغی کا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے نا, جو بھی ظلم کر رہا ہو, کسی پہ زیادتی کر رہا ہو, اس کو رکنا چاہیے. اسلام تو ہے ہی امن کا مذہب,
اسلام تو ہے ہی پیس دینے والا مذہب. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ظالم دنیا میں رہیں اور کچھ مظلوم رہیں. ظلم کو تو روکنا ہی ہوتا ہے نا. تو اس کا مقابلہ بھی کرنے والے ہوتے ہیں. جو کوئی اگر زیادتی کر رہا ہو تو جس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اس سے مقابلہ. لیکن ساتھ ہی سمجھا بھی دیا جاتا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے کہ ایسا نہیں کہ اس برائی میں پھر آگے بڑھ جائیں. اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے جتنی کسی نے برائی کی ہو. یہ بھی اکثر ہو جاتا نا انسان جب بدلہ لینے پہ آئے تو زیادہ ہی بدلہ لے لے. وہ بھی نہ ہو اتنا ہی ہے. اور اس کے بعد بھی پھر وہی بات ہوتی ہے فمن عفا. اور جو کوئی معاف کر دے وہ اصلاح اور اصلاح کرے فاجرہ علی اللہ. اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اسے اجر ملنے والا ہے. اگر کچھ موقع ایسے بھی ہو سکتے ہیں نا, اصل موقع دیکھ کر ہی فیصلے ہوتے ہیں. کبھی معاف کرنے سے زیادہ اصلاح ہوتی ہے, کبھی زیادتی کو نوٹس لینا, اس پر بات کرنا, وہ اس سے زیادہ اصلاح کا امکان ہے. کبھی ذاتی کا مقابلہ کرنے سے اصلاح کا امکان ہے. تو جس سے اصلاح ہو وہ کرنے کا کام ہے اصل. اور معاف کرنا زیادہ حوصلے کا کام ہے. اس کی طرف بھی ترغیب دلائی جاتی. اور کیسی بڑی ترغیب ہے کہ اللہ کے پاس اجر ہے اگر معاف کر دو. انہ لا یحب الظالمین. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے, ان ذالک لمن عزم الامور. وہ بڑے اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. وہ تو حوصلے والوں کے کام ہوتا ہے کہ وہ صبر کرے اور درگزر بھی کر دے. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں. فمالوں میں ولی میں بعد ہی اللہ تعالیٰ جسے پھینک دے. اور تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے. اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے. خاشعین من الذل. دنیا میں تو جھکنے کو تیار نہیں تھے, گردنیں اکڑی ہوئی تھیں. وہاں ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر آنکھوں سے دیکھیں گے. اتنے بڑی عذاب سامنے ہے, نہ آنکھ کھول کے دیکھنے کی ہمت ہو رہی ہے, نہ آنکھ بند کرنے کی دیکھنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے کننکھیوں سے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل زیاں اصل خاسرین تو یہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو اہلیہم, اپنے اہل کو بھی اہل ویال کو بھی لے جاتا ہے نا انسان ڈبو دیتا ہے یا اس کو خسارے میں ڈال دیا. اللہ خبردار رہو ظالم لوگوں کے لیے. ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے, عذاب مقیم میں ہوں گے, اور ان کا کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. مان لو ابھی تو مان لو. بار بار بات کی جاتی ہے کہ مان لیں ابھی بھی. اس وقت موقع نہیں ہوگا, اس وقت بچ نہیں سکو گے. ابھی مان لو اس اپنے رب کی بات, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. ابھی موقع ہے, ابھی بدل لو, ابھی آ جاؤ, بات مان لو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا, ہم نے کوئی حفیظہ بنا کے نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ. تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے. کس طرح اسی کا ملک ہے, پتہ چلتا ہے جو چاہے وہ پیدا کرنے والا ہے. کچھ انسان کے بس میں نہیں, اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. اس کی بات تو وحی یا اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے, یا پھر وہ کوئی پیغام پر فرشتہ بھیجتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آمنے سامنے اللہ تعالیٰ بات کرے, اشارے کے طور پہ ہوتی ہے. جیسے کوئی خواب دکھا دینا, کوئی القاء, کوئی الہام, جس کی مثالیں ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں. اور یا پھر وحی کرتا ہے.
پیغام پر فرشتہ پھر یا تو آتا ہے جو عام طور پہ جو وحی کا طریقہ ہے، اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے۔ پردے کے پیچھے کی بھی بات ہے نا، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، درخت سے آواز آ رہی ہے اچانک سے، بولنے والا نظر نہیں آ رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پہ جس طرح بات ہوئی، اور یہ کہ وہی کرتا ہے اور برتر اور حکیم ہے، انہ علی حکیم۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، جو اللہ کے راستے کی طرف، جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، الا الی اللہ تصیر الامور، سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ سورہ زخرف شروع ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی حوامیم میں کی ایک سورت حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح کتاب کا تعارف، والکتاب المبین، قسم ہے، قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پہ اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اس کو جان سکو۔ اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ ام الکتاب یہاں پہ کہا گیا وہ جو اصل کتاب ہے جس سے ساری کتابیں نازل ہوئیں، اسی سے جو قرآن بھی نازل ہوا، اس کو کہیں کتاب مکنون کہا گیا، واقعہ میں فی لوح محفوظ کا بھی لفظ آتا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں ہے وہ کتاب، اور یہاں ام الکتاب سے کہا جا رہا ہے جیسے اصل کتاب ہے وہ، اور اس کی صفت کیا تھی؟ علی حکیم، اللہ تعالیٰ کی بھی صفات ہے نا یہ علی حکیم، اس کے کلام کی بھی وہ صفات ہے، بہت بلند مرتبہ حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ تم تو یہ چاہ رہے ہو کتاب بس بھیجے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں نہیں، لیکن کس طرح بار بار نصیحت کی جاتی، کتنی بار نصیحت کی جاتی کہ انکار کرتے ہیں، پھر اور طرح سے بات سمجھائی جاتی۔ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی بھی کہ ایسے ہی ہمیشہ ہی ہوتا رہا، آج ہی نہیں ہو رہا۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اس میں کیسی تسلی؟ آج مسلمانوں کے لیے بھی تسلی کہ اگر پورے دین پہ چلنے والے ہوں، کتاب کو پکڑنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کس طرح ہلاک کر سکتا ہے؟ بڑی سے بڑی طاقت کا سے مقابلہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور پچھلے قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، العزیز العلیم ہستی نے پیدا کیا، وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا، اسی نے زمین کو کیسا مہدہ بنایا، ہر چیز انسان کے لیے اس میں میسر ہے، رزق، اس کے آرام کی جگہ، ہر چیز، اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، لعلکم تہتدون دو طرح کے معنی دے رہے ہیں، دنیا میں بھی راستے پاؤ، ادھر سے ادھر پہنچ سکو، اور ہدایت بھی پالو، اپنے اللہ کو پہچانو اس کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں، کیسا وہ رب ہے جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، بے قدر سے اتارنا کتنا اہم ہے۔ کہیں بارش ہو رہی ہو، بادل کھڑے ہو، بس وہی برسات ہوتی چلی جائے تو سوچے کیا حالت ہونا، کتنے سیلاب آ جائیں، لیکن اور بلکہ کس طرح اندازہ بھی کیسا ہوتا ہے، کون سی زمین کتنا پانی لینے والی ہے، اتنے ہی بادل وہاں برساتے ہیں، بارش، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، جو آگے بڑھ کے جہاں اور زیادہ زمین دے سکتے ہیں وہاں جا کے زیادہ برسات کر دیتے ہیں۔ تو کیسا اللہ تعالیٰ نے کیا پورا اس کا اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کس طرح پانی کہاں کتنا پہنچے، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا۔ اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، کتنی بڑی قیامت کی نشانی ہے اس میں سوچے تو۔ وہی جس نے تمہارے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، خلق الازواج کلھا، اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو۔ ابھی سواریاں دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، آج انسان نے سواریاں بنا لی ہوں اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کے دیے ہوئے مٹیریل سے،
کیا کچھ کیسی کیسی سواریاں بنا لی ہوں، لیکن جب وہ ان پہ بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو. آگے دعا آ رہی ہے، دعا الحمدللہ ہم سب اس کو یاد رکھنے اور پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن دعا کی اصل روح یہ ہے نا کہ اپنی بہترین سواری، اپنے بہترین نئی کار کو دیکھ کر کرنے کے بجائے اس پر دل شکر گزار ہو. جب بیٹھ رہے ہوں وہ چلا سک رہے ہیں ہم، اللہ نے ہمیں مہیا کی، تو کیسا اللہ کے شکر سے دل لبریز ہو جائے اور زبان سے پھر نکلے. اس کے لیے سکھایا جاتا ہے کہ جب ان پر بیٹھو، جب سواری پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو. ثم تذکروا نعمت ربکم، اور پھر اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا. کہو کہ وہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، نہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت رکھتے تھے، اور ایک روز وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. آخرت کو بھی انسان یاد کرے، سفر پہ نکل رہا ہو آخری سفر کو بھی یاد رکھ لے، آخرت کی یاد ہر وقت ساتھ انسان کے رہے، وہ بھی اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور جس طرح دعا سے پہلے کہا جا رہا ہے ثم تذکروا نعمت ربکم، کہ اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اپنے رب کا احسان یاد کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جب سوار ہونے سے پہلے اللہ کی تعریف بھی بیان کرتے تھے نا، الحمدللہ آپ اکثر کہتے، تکبیر کے بھی کہیں آتا ہے. تو اس طرح سے اللہ کی تعریف بیان کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کر کے پھر یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اس کا چلانا میرے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ طاقت نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے مسخر نہ کرے تو میں کچھ کر نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتی. اور یہ کہ اللہ کی طرف ہی واپس جانا ہے. اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. اب بعض کو جز بنا ڈالا تو سمجھا گیا کہ جیسے کسی بندے کو اللہ کی اولاد قرار دے دینا، کہ بیٹا بیٹی قرار دے دینا، ایک تو یہ بات ہے کہ جز بنا دینا. اور دوسرے ویسے تصوف کے کچھ ایسے بھی ہیں نا فلسفے جو اصل تو ہندوؤں سے آئے ہوئے ہیں، جس میں انسانوں کو جیسے نعوذ باللہ اللہ کا جز بنا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. تو یہاں پہ صاف صاف بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات. ان الانسان لکفور مبین، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. کیا اللہ نے اپنے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کر لی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مجدہ، ولادت کی جب خوشخبری ان کو سنائی جاتی، ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح بات سے بھی نہیں کر سکتی. اب یہاں پہ یہ بات پیچھے بھی ویسے سمجھتے آ رہے ہیں کہ جب بات کہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اولاد ہی بنا دینا سخت ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد پہ مقرر کی جائے، لیکن بیٹیوں کی بات جو کی جاتی ہے خاص طور پر کے لیے کی جاتی، جو خود اس وقت ان کو تو بیٹیاں اتنی ناپسند ہے اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہیں. کیسا اللہ سے کیسی محبت ہے، کیا اللہ کا ان کے پاس مقام ہے، وہ سمجھانے کے لیے ان کو نا. اور یہاں پہ بھی جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر سکتی. اس کو ویسے پڑھنے تو لگتا ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کہی جا رہی ہو، تو اس سے بھی مفسرین بہت سی چیزیں اس میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں زیور اہم ہے عورت کے لیے، اور یہ کہ وہ بحث اور حجت پہ مدعا اپنا پورا نہیں کر سکتی. لیکن دوسرے مفسر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اصل بات یہاں پہ انہی کے ذہنیت کی ہو رہی ہے. جو بیٹیوں کی پیدائش پہ جو ان کے سیاہی چھا جاتی تھی، جو اتنا ان کو ناپسند ہوتا تھا، اس کی اصل وجہ کیا ہوتی تھی نا، بیٹے جو ہے وہ اس وقت کے جیسے حالت قبائلی جو زندگی تھی اس میں بیٹوں کی بڑی اہمیت تھی. ایک تو اس وجہ سے کہ مقابلے کرنے کے لیے کتنے ایک دوسرے پہ حملے قبیلے کرتے رہتے تھے، اس میں مقابلے کرنے کے لیے تلواریں اٹھانے والی اولادیں بیٹے ہوں تو دل کے باتیں کھل جائیں، خوش ہو جائیں، اور بیٹی ہو تو وہ تو زیوروں میں پلے گی، وہ تو کچھ جنگوں میں کام نہیں آئے گی، اس لیے ان کے دل اداس ہو جاتے تھے. اور دوسری چیز جو ہوتی تھی پورا ایک فن تھا ان کے پاس اپنے بتانے کا، اپنے خاندان کے کمالات بیان کرنے کا، اور بڑے بڑے خطیب کے اس پہ فخر کرتے تھے.
اور وہ کام بھی ان کے پاس ظاہر مردوں کے کرنے کا تھا زیادہ، تو شاعر اور خطیب اور کس طرح سے وہ ہوتے تھے. لڑکیاں تو وہ اپنے جیسے مدعا بھی پورا نہیں بیان کر سکتی، ان پہ سے تو یہ امیدیں وہ رکھتے نہیں تھے نا. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ان کے حصے، اللہ کے حصے میں کیا وہ اولاد آئی جن کو تم سمجھتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا یہ تصور ہے کہ وہ زیوروں میں پالی جانے والی بحث و حجت میں مدعا اپنا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی. تو یہ بھی ایک بات سمجھی گئی، واللہ عالم. انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ کیسا بڑا دھوکہ شیطان انسان کو دیتا ہے نا. کتنے ہی ایسے غلطیاں خود کر رہا ہے انسان، گناہ کر رہا ہو اور کہے کہ وہ تو اللہ کی مرضی تھی، میں پیدا ہی ایسا ہوا، میں تو پیدا ہی غصے والا ہوا، میرا تو ماحول ہی ایسا تھا، اس وجہ سے میں اس طرح بن گیا. کتنی یہ انسانوں نے تو کیسے کیسے بڑے بڑے فلسفے اسی کے بنائے ہوئے ہو نا، کہ یہ تو سب کہ بچپن کیسا گزرا تھا، کیا کیسی کن حالات سے ہم گزرے تھے، وہ سب اللہ نے چاہا تھا، اس لیے اس طرح سے گزرے، اس لیے آج ہم اس طرح کے، آج اس لیے ہم سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اس لیے آج ہمارا یہ رویہ ہے. اور یہاں پہ اس کی نفی جیسے ہو رہی ہے نا، تو اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ کوئی کتاب ہے جو سارا دین انہوں نے بنایا ہوا ہے، فرشتوں کو بیٹیاں بنانا اور یہ ساری باتیں کرنا، کہ وہ کیا کوئی سند ہے ان کے پاس؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. بس ایک ہی ان کے پاس دلیل تھی، باپ دادا سے ہم نے پایا. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. انسانوں کی اکثر ہی ویسے کمزوری ہوتی ہے نا، مسلمانوں کے اندر بھی ان کی اصلاح کے لیے کوئی بات کرنا چاہو کتنا مشکل ہوتا ہے نا، کہ اپنے جو طریقے چلے آ رہے ہوں خاندان میں، اس کو غلط سمجھنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا. حالانکہ اگر اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، اس میں سامنے بات آ رہی ہو، سمجھ میں آ رہی ہو، تو انسان کو آگے جھکنے کی ضرورت ہے نا، بجائے اس کے کہ باپ دادا کو کس طریقے پہ پایا تھا، ہمارے بچپن سے ہمارے گھر میں کیا ہوتا آیا تھا، وہ اگر غلط تھا تو اس غلطی پہ ہی اصرار نہ کرے. اور ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پہ، اسی راستے پہ چلے جاؤ گے؟ ہاں، میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دن کی طرف تو بلانے کے لیے بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں. آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، پھر اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، وہ اللہ کی طرف رجوع رہے، اس کے لیے وہ یہی کلمہ چھوڑ گیا. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا. بل متعت هؤلاء وآباءهم، کس طرح انسان کتنے گناہ بھی کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا کی متاع دیتا رہتا ہے، دنیا تو ملتی رہتی ہے انسانوں کو. اور یہ کہ یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول مبین کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں، وہ کرنے والا رسول آ گیا جو جاءہم الحق و رسول مبین، ان کے پاس آ گئے. پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، پھر حق کو بھیج دیتا ہے جو صاف صاف بات انہیں سمجھا دے. اور لیکن جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے، درجے دیے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں، اور رحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی جو رحمت ہے وہ جو یہ جمع کر رہے ہیں. اب اصل میں بات کیا ہوتی تھی کہ وہ
اعتراض تھا کہ اتنے بڑے بڑے سردار ہیں طائف اور مکہ کے، جو جن کو ایلیٹ ہے، سردار ہیں، جن کے عقل سمجھ پہ سب لوگ بھروسے کر رہے ہیں، وہ نبوت اگر آنی تھی تو ان کے پاس کیوں نہیں آئی، وہ اعتراض ہوتا تھا نا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ رب کی رحمت کیا یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اور دوسری بات بتائی جا رہی کہ یہ جو رحمت ہو رہی ہے، قرآن کا جو نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو یہ کتاب بھیج رہے ہیں، وہ تو کیسی قیمتی چیز ہے۔ کہا جا رہا خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں، اور وہ یہ جو جمع کر رہے ہیں اس وقت جو وہ سرداران جمع کر رہے ہیں، جتنی دولت جمع ہو رہی ہے، اور اس کے بھروسے پہ اس کی وجہ سے بڑے بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے آپ کو سمجھا ہوا ہے، یا آج دنیا ساری جو کچھ جمع کر رہی ہو، کیا کچھ دنیا میں دنیا کی بھلائیاں انسان جمع کر رہے ہیں، ان سب سے زیادہ بہتر چیز جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ قرآن الحمدللہ ہم تقریباً ختم کرنے کے قریب آ رہے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے۔ اس قرآن پہ تھوڑا غور بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہے کیا چیز نا، کیسے کس طرح سے وہ بہتر ہے، کتنی وہ کیا خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، جو جس کو ہمیں پڑھنے کی توفیق بخشی، انشاءاللہ پورا اس سے ہم فائدہ بھی اٹھانے والے ہوں۔ ذرا سوچیں، دنیا میں زندگی کے جتنے طریقے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہوں، بگڑے ہوئے مذاہب ہوں، کلچر، روایات، لوگوں کی قوانین کسی طرح سے بھی لکھے ہوئے، جیسے ریٹن کانسٹیٹیوشنز ہیں یا ان ریٹن ہیں، یا پھر جو قومیں فالو کرتی چلی آ رہی ہوں، مختلف کتنی تنظیمیں، گروپس جو اپنے ایجنڈے کے لیے انسانوں کو اپنے پیچھے چلا رہی ہوتی ہے، اپنے کچھ ان کے مفادات، کچھ اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، اور ان سب میں کیسے کیسے دھوکے بھی ہیں نا۔ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کتنی ناانصافیاں کرتے ہیں نا، اور ظلم کرتے رہتے ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے دیکھیں جو قوانین، جو مذہب کو بگاڑنے کے بعد آج ہندوؤں کا مذہب دیکھیں، دوسرے مذاہب کو دیکھیں، یا تو قوانین کو دیکھیں، کتنا اوپر سے نعرے کتنی اچھے بھی ہوں، عوام کی حکومت ہو رہی ہو، مگر پھر سارا نظام کیسے بن جائے کہ وہ کچھ لوگ ہی اس کا اصل بنانے والے ہوں، حکومت کچھ لوگ ہی بس چلانے والے ہوں، کتنے سارے عوام غریب پس رہے ہوں اس کی وجہ سے۔ تو کیسی نا انصافیاں اور ظلم جو دنیا میں چلتے ہیں نا، تو اگر انسان سمجھیں کہ بنائے قوانین انسانوں کے جو بنائے ہوئے دین ہوں، تو کس طرح دنیا ظلم اور کرپشن سے بھر جاتی ہے نا، اور جو آج بھی ہے، اور بالکل ویسی صورت قرآن کے نزول سے پہلے بھی تھی۔ اور قرآن انسانوں کے لیے پھر کیسا رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے نا، کہ جس طرح کہا جا رہا خیر مما یجمعون، ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی انسان حاصل کرتا ہے ان سب سے کتنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عزیز الحکیم ہے، کتنی حکمت کے ساتھ اور سب کچھ وہ جانتا ہے، اور پھر ہر بندے کے لیے وہ کیسا رؤوف الرحیم الودود ہے، بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ اپنی رحمت سے اس نے اس کے لوگوں کو، انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف یہ قرآن میں بلاتا ہے نا، سارے غلامیوں سے آزادی دے دیتا ہے۔ اور اس قرآن کے سوچیں، کسی ایک حکم پر بھی آج انسان عمل کرنے لگے تو کیسی رحمتوں کو پالیں۔ صرف زکوٰۃ کے نظام کو سوچیں، کتنا تھوڑا سا پیسہ لوگوں کو خرچ کرنا ہے، وہ بھی سیونگ میں سے کرنا ہے۔ آج اتنے ٹیکسوں پہ ٹیکس انسان دے رہے ہوں، اور وہ ٹیکس کہاں جا کے پورے ملک کو، پوری دنیا میں خون بہانے کے لیے اس کے ہتھیاروں کو جمع کرنے میں استعمال ہو رہے ہوں۔ لیکن ایک زکوٰۃ کا نظام جس طرح کا ہے، کتنا تھوڑا سا پیسہ سیونگ سے نکال کے وہ اصل غریبوں تک پہنچ جائے، تو سوچے پوری دنیا میں اس سے غربت کا آج خاتمہ ہو جائے نا۔ ایک ہی حکم پہ بھی اگر انسان آج عمل کرنے لگ جائے، ایک حد اگر جاری کر دی جائے، قاتل پر ایک حد جاری کر دی جائے، جیسا حکم ہے، جس طرح اس کے پورے قوانین ہیں اس کے لحاظ سے جس طرح حکم دیا جا رہا ہے، سوچیں دنیا میں خون بہانے والا کوئی نہ ہو ایک دوسرے کا۔ چوری کی حد اگر نافذ کر دی جائے تو دنیا سے سارا کرپشن دور ہو جائے نا۔ تو قرآن وہ چیز ہے جو ایسا نظام دینے والا، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دینے والی کتاب ہے نا، بالکل خیر ہے، خیر مما یجمعون، ہر چیز سے بہتر ہے جو انسان جمع کرتے ہیں۔ پوری دنیا کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے، ہر انسان کو بھی اندر سے بدل دے، انسانوں کو انسان بنا دے، اسے قلب مطمئنہ عطا فرما دے، ایسی بہترین چیز ہے۔ اس کی کیسی قدر ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، خود بھی
دوسروں کو اس کی طرف بلانے کی ضرورت ہے، اس کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے، اس پر خود عمل کروانے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کی گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تو تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ اب کس طرح بات سمجھائی جا رہی ہے، دنیا ہے ہی کیا چیز نا۔ آج انسان اس پہ اترا رہے ہو تو تھوڑی سی دنیا ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتنی تفصیل سے بتایا جا رہا ہے، چھتیں، سیڑھیاں جس پہ جیسے چڑھتے ہیں، تخت جس سے تکیے لگا کے وہ بیٹھتے ہیں جن پر، وہ سب چاندی سونے کے بن جائیں۔ سبھی کو جتنا انسان تصور کر سکتا ہے، جتنی دولت کا، وہ ساری دولت بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے، وہ تو سب کیا ہے، صرف اس دنیا کی زندگی تک ہے، زندگی جس کے اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اصل چیز کیا ہے، آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے، وہاں تو صرف متقین کو ملنے والی ہے، وہ اصل چیز ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ انسان فائدہ اٹھا سکے، اس کے خواہش مند، اس کے آخرت کو پانے کے لیے اصل انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر ایک اور بڑی اہم آیت آتی ہے، کہا جاتا ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، الرحمان کے ذکر سے بس عیش میں غفلت میں ہے، اس کو یاد ہی نہیں آتی، تو کیا ہوتا ہے، اس کے نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ تو کس طرح یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ رحمان کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غفلت برتنا، اگر انسان برتے تو کیا اس کا انجام ہو سکتا ہے نا۔ حدیث میں بھی ایسے یہ بات اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ ایک انسان جو جیسے لیٹ رہا ہو، بیٹھ رہا ہو، کھڑے، کسی وقت بھی جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اپنی تباہی کر لیتا ہے نا۔ شیطان تو طاق میں بیٹھا ہوا ہے نا، کہ انسان کو بہکائے، اس سے کچھ غلط کام کروائے، اسے اپنے اللہ سے مایوس کروائے، اسے دنیا کے اندر اس کو محو کر دے، اپنے رب سے وہ بالکل غافل ہو جائے، طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، ہمارے لیے قلعہ ہے۔ جب انسان اس وقت الوثقی کو پکڑ لیتا ہے، ایک مضبوط سہارے کو تھام لیتا ہے، اپنے اللہ پر سچا ایمان ہے، اس پہ قائم ہے، اور دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہے، تو دل میں بھی یاد ہے، زبان سے بھی کرتا ہے، کتنے اس کے طریقے سکھائے گئے، مسنون طریقے بھی یاد رکھنے کے، لیٹ رہے ہو تو ایک دعا، اٹھ رہے ہو تو ایک دعا، اگر اس میں داخل ہو رہے ہوں، جا رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، کھا چکے ہوں، ہر وقت کے لیے ایک ذکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کو دل کی یاد سے کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان اذکار کو بھی، اور ہر وقت ہی کوئی فیصلے کرنے جا رہے ہو، پتا ہو میں اللہ کا بندہ ہوں، اب بندے کی حیثیت سے مجھے کیا فیصلہ یہ کرنا ہے، میرا رب اس سے ناراض تو نہیں ہوتا، وہ اصل ذکر ہے نا۔ زبان سے سارا دن بھی ذکر کر کے اگر انسان حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ کوئی ذکر نہیں ہے نا۔ اسی کے حضور نے بھی تنبیہ کی کہ کبھی ذاکر جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے دور بھی ہو سکتا ہے نا۔ زبان سے ذکر کر رہا مگر کسی چیز میں پرواہ نہیں ہے اپنے رب کی رضا کی، اس کے حرام حلال کی، تو وہ تو ذکر نہیں ہے۔ تو اصل ذکر دل کے اندر ہو، زبان سے ذکر کرنے والا ہو، یاد کرنے والا ہو، تو شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہے۔ ورنہ شیطان نہ صرف یہ کہ بہکاتا ہے، ایک دفعہ بہکاتا ہے، اور جب اس وقت بھی اگر انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، شیطان اور مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو تھوڑی اس کو اور طاقت مل جاتی ہے، وہ اور زیادہ بہکانے لگتا ہے، بہکاتے بہکاتے احکام دینے لگتا ہے، انسان اس کا ہی بندہ بن جائے، اسی کا پھر دوست بن کے ہر کام اپنی مرضی کا وہ کروانے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ کتنی پناہ مانگتے رہنے کی ضرورت ہے، شیطان سے بھی پناہ مانگتے رہنا، اور شیطان سے پناہ میں آنے کے لیے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جب وہاں پہ تو پھر کہہ رہا ہوگا
کہ تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب وہ عذاب کی کتنی دعائیں کرے دوسرے کے لیے، بہکانے والے کے لیے، مگر اب تو خود بھی آ گیا عذاب میں، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اس عذاب سے۔ اب کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اور جو بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے ان کے لیے جیسے بات کی جا رہی نا، انہیں تو سزا مل گئی۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ آپ کا تو کام یہ ہے، ایک مومن کا کام تو یہ ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ دوسرے کتنے ہی دھوکے ڈالتے رہے، کتنے ہی دھوکے میں ڈالے کہ تم سیدھے راستے پہ نہیں ہو، کیا کام کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان دلایا جاتا ہے تم تو سیدھے راستے پر ہو، صراط مستقیم پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ بات ہم بھی سمجھ لیں نا، یہ کتاب کا ہونا بڑا شرف ہے۔ اتنی بڑی کتاب ہمارے پاس ہے، جیسے ابھی ہم یاد کر رہے تھے کہ کیا کچھ اس میں رحمتیں ہیں، اور ان رحمتوں کو لپیٹ لپٹا کے اوپر رکھ دیں، رحمت سے نہ خود فائدہ اٹھائیں نہ دوسروں کو بتائیں، تو پھر سوال بھی ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اور جواب دہی کرنی ہوگی، اور بلکہ وہ دنیا میں بھی آفتیں بھی آتی ہیں نا، جیسے حضور نے فرمایا کہ کیا حال ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور وہ وقت اس وقت آئے گا جب تم کتاب کو بھول جاؤ گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے بھول سکتے جب ہم پڑھ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یہ اہل کتاب بھی دن رات کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن وہی تھا نا، کتاب کو بھول چکے تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے، اور وہی حرکت آج مسلمان کریں، پڑھیں پڑھائیں سب کریں، لیکن اسے بھلائے رکھیں، اس پہ عمل نہ کریں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ کوئی اور آلیہ تھے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر۔ اس وقت بھی دعا کروانے بھی آ رہے ہوں تو کس طرح ساحر ہی جیسے کہہ رہے ہیں، اور اننا لمہتدون، اور پھر تھوڑی امید دلاتے کہ ہم ہدایت پہ آ جائیں گے، ہم مان لیں گے تیری بات، مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک روز فرعون نے اپنے قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ الیس لی ملک مصر۔ کیسی غلط فہمی انسان کو ہوتی ہے، اب پروپیگنڈے کر رہا ہے اپنے قوم کو جیسے مضبوط کر رہا ہو اپنی بادشاہی منوانے پہ، تو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیسا دھوکہ اس کو ہوا ہے، اپنے آپ کو تو بہت بہتر سمجھ رہا ہے، خود مہین ہے اصل، اور نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہتا ہے کہ وہ تو کیسے ذلیل اور حقیر کہہ رہا ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بس پروپیگنڈا ہی ہے نا اس کا، ورنہ دیکھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریریں انہوں نے کی ہیں دربار میں جا کر، کتنی بہترین طریقے سے بات سمجھا دینے والی ہے، خود بات سمجھنا نہیں چاہتا تھا، سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا۔ بالکل یہی بات جو کفار مکہ کہتے تھے، اتنے بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی مرضی کے کچھ اور معجزے مانگ رہا ہو۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا کر غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہارے قوم کے لوگوں نے اس پر شور مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ
یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض تج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ اب یہ جو شور مچا دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہو، قرآن میں ذکر تو ہے ہی، تو اس پہ بس شور مچا دیا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں، وہ ان کو بھی معبود بنایا ہوا تھا نا، تو اس کے اللہ سے سمجھ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حالانکہ قرآن ان کو نہیں کہہ رہا معبود، مگر کج بحثی کر رہے ہیں نا، صرف بس شور مچا کے بات کو دبا دیا جائے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور ابن مریم بتا دیا جاتا ہے کہ اصل کیا ہے، ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، ایک بڑی حجت کرنے کے لیے بنی اسرائیل پر اتنے زیادہ بگڑ چکے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح کے کیسے عجیب و غریب طریقے سے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، گہوارے میں ان سے بول رہے ہوں، اور جب ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں تمہارے جانشین ہو، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اب قیامت کی ایک نشانی ہے، اس میں بھی کئی باتیں لوگوں نے سمجھی۔ قیامت کی نشانی کسی نے سمجھا یہ قرآن ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی کو نہیں آنا ہے۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھا کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنے میں بھی پھر مختلف طرح سے سمجھا گیا کہ کسی نے جو بعد میں جو نزول ہونے والا ہے قیامت کے قریب اس کو سمجھا، لیکن وہ بات کی تردید دوسرے محسرین کرتے ہیں کہ وہ ہو نہیں سکتا، نشانی اس وقت سے ہی نشانی تھے نا، تو اس وقت سے نشانی تو ان کی پیدائش تھی نشانی، اور جو ان کو معجزے دیے گئے تھے وہ نشانی تھی، کس طرح وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کس طرح پرندے میں جان ڈال دیتے تھے، اور قیامت کی کتنی بڑی نشانیاں تھی وہ۔ تو بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دو جس سے تم اختلاف کر رہے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول کئی جگہ ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور سمجھتے بھی آ رہے ہیں کہ کیوں یہ بار بار ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے ہوا ربی و ربکم، میرا بھی تمہارا بھی رب۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا اسی کو، جیسے باپ کا جو معنی بھی تھے نا، انہوں نے بیٹا بنا دیا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ انہوں نے جب بات کی تھی یہ کہا تھا کہ تمہارے بھی ہیں، تو تمہارا بھی رب ہے تو میرے بھی رب ہے، اور ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد پھر مگر گروہ نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اور ایک دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، اس دن ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب یوم علیم۔ اب جو مختلف گروہوں نے اختلاف کیا، کس طرح سے عیسائیوں کے بھی کئی گروہ بنے، پھر بنی اسرائیل جنہوں نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کچھ جو ایمان لائے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ متقین کے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دے گا، وہ تو دوست بن کے بیٹھیں گے آمنے سامنے، لیکن ان کے علاوہ سب دشمن ہو رہے ہوں گے ایک دوسرے کے۔ وہ سارے جھگڑے تصویریں پیچھے دیکھ بھی چکے ہیں ان کے، جہنم میں کیسے جھگڑے آپس میں ہو رہے ہوں گے ان کے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے، کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں۔ جنت میں زیادہ تر بات بلکہ ہم تقریباً ہر جگہ ازواج کے ساتھ کی بات آتی، سمجھ میں آتا ازواج کا رشتے کی اہمیت کا بھی نا۔ ماں باپ کی اولاد کی بات ایک آدھ دفعہ ہی ہے، ایک دو دفعہ ہی مشکل سے، اور ازواج کی ہر جگہ کہ وہ وہاں بھی ساتھ دینے والے ہوں گے نا۔ دنیا میں بھی وہی ہوتے ہیں جو آخر تک بڑھاپے تک سہارا ایک دوسرے کا بنتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ان کے وہ ساتھ ہوں گے، اور کس طرح کہا جاتا ہے تحبرون، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ بالکل جو دن کی خوشی کی انتہا کو انسان وہاں پہ پالے، کوئی اب غم نہ کوئی خوف آگے کا نہ کوئی پیچھے کا غم، اور ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا، اسی صورت زخرف میں پیچھے پڑ رہے تھے، کس حکمت سے اللہ نے نہیں دیا، لیکن وہاں تو اپنے بندوں کے لیے، خاص بندوں کے لیے تو اس طرح سونے کے تھال
اور ساغر گردش کرائے جا رہے ہوں گے، ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ یہاں رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہ مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی، وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے، فی مبلسون، انتہائی مایوسی کی کیفیت کہ اب تو کچھ بھی آگے ان کے لیے امید نہیں ہے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ اب جس طرح بات آ رہی ہے ایسا لگتا ہے مالک کہہ رہے ہیں، دوزخ کے جہنم کے داروغہ کو کہہ رہے ہوں وہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دیں گے تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ جب حقیق کو نہیں مانا جب آیا تھا تو اب تو بس یہاں پڑے رہنا ہے۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا کچھ وہ سازشیں کر رہے ہو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی، آپ کے قتل کی، آپ کو نکالنے کی شہر سے، وہ اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی سب کچھ سن رہے ہیں، فرشتے سب لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے آسمان اور زمین کا رب، فرما روا، رب العرش عما یصفون، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فذرہم، چھوڑ دو انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، آسمان میں بھی وہی الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ الہ، اور زمین میں بھی، اور وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی حکیم اور علیم ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ جب پیدا اللہ نے کیا تو پھر بندگی کس کی ہونی چاہیے؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اور وہ مانتے نہیں ہیں مگر آپ کیا کریں؟ فَاصْفَحْ کا لفظ یاد ہوگا، بالکل درگزر کر دینا، چشم پوشی کر دے۔ اور وَقُلْ سَلَامٌ، اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ دخان شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ بھی حوامیم میں سی سورت۔ والکتاب المبین، قسم اس کتاب مبین کی۔ ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انا کنا منذرین، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جس طرح لیلۃ مبارکہ کہا جا رہا ہے نا، اسی کو جسے لیلۃ القدر کہا گیا سورہ قدر میں، وہ قدر والی رات ہے، اور وہ اس میں آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن لیلۃ القدر میں۔ اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں قرآن کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان میں، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ تو اس سے پورا ثبوت ملتا ہے کہ یہاں جس کو لیلۃ مبارکہ کہا جا رہا ہے وہ رمضان کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، جس کے لیے پھر قرآن میں سے تو یہی بات سے پتہ چلتی، حدیث میں پھر اس کی اور بھی آتی ہے، وہ بھی تفصیل اتنی زیادہ نہیں ہے، بس یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی کوئی رات ہو سکتی ہے۔ کہا گیا کچھ نشانیاں حضور نے بتائی، اس سے صحابہ کرام نے کبھی کسی رات کو کبھی کسی رات کو بھی سمجھا۔ بہرحال وہ رمضان کی رات ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ کہ اس میں جس میں فیصلے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ فیصلوں کی بھی رات ہے۔ سورہ قدر میں بھی ویسے بات ہے نا،
فرشتے امر لے کر اترتے ہیں، ہر بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، هو السمیع العلیم، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، ربکم رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ کہ بل ہم فی شک یلعبون، مگر ان کا کیا حال ہے، یہ اپنے شک میں پڑے ہوئے ہیں، فرتقب، بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب قیامت کے دن کا جیسے نقشہ کھینچا جا رہا ہو کہ کیسا، مختلف طرح سے کھینچا گیا نا اس کا نقشہ۔ اب یہاں پہ کہیں آسمان کے دروازے ہونے کی بات ہے، کہیں ستاروں کے مان ہونے کی، اب انسان خود مصیبت میں ہو تو جیسے دھواں ہی دھواں سے نظر آ رہا ہو، زلزلہ اتنا بڑا ہو رہا ہو تو ظاہر سے گرد اور دھواں ہی سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو کیا کیفیت ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کو کہا جا رہا ہے، جس کی صورت کا نام بھی ہے دخان، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اب یہ بات اس قیامت کے دن کی بھی ہو سکتی ہے، اس وقت جیسے کہہ رہے ہوں، کسی نے یہ بھی سمجھا کہ جیسے کفار کی بات ہو رہی ہے اس وقت کسی مشکل میں تھے تو کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، پروردگار ہم پر سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ان لہم الذکر، وہ کہاں ہیں وہ ذکر لینے والے، ان کے غفلت تو دور نہیں ہونے والی۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے، اور کہا کہ یہ تو معلم مجنون ہے، یہ تو سکھایا پڑا باولا ہے، مجنون ہے، یہ تو جن کو معلم سکھا، کوئی اور جیسے سکھا رہے کتاب، نعوذ باللہ۔ ہم ان کاشف العذاب قلیلا، ہم ذرا عذاب ہٹا دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ تو اس آیت سے سمجھا گیا کہ کچھ اس وقت اس میں قحط میں مبتلا تھے، کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے، کچھ تفصیلی روایات ہیں، بہت زیادہ حدیث اس کے بارے میں ہے نہیں، تو یہ تو سمجھا گیا یا کوئی اور مشکل میں ہو وہ اب وہ ہٹا دیتے ہیں اور تم وہی کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز اب بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کے قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک رسول کریم آئے، شریف رسول آئے، اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے انہوں نے بات کی، میں انی لکم رسول امین، میں تمہارے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے سلطان مبین پیش کرتا ہوں، صحیح کھلی کھلی نشانیاں بتا رہا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّكُمْ وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجُمُونَ، یہ کہ تم اس پر حملہ آور ہو۔ ہم ان کے موسیٰ علیہ السلام کی پناہ لینے کے بعد پیچھے بھی سورہ مومن میں بھی ہم پڑھے تھے کس طرح، اور ظاہر ہے اتنا بڑے ڈکٹیٹر، اتنا جو ٹائرنٹ ہے اس وقت کا، اس کے سامنے وہ حق پیش کر رہے ہیں اور کیا کچھ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے ان کو تو بس یہ اطمینان ہے میں اللہ کی پناہ میں ہوں، میرے رب کی، اور تمہارا بھی رب ہے، تم مانو یا نہ مانو، اگر میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ اب یہ بھی کب پکارا تھا ہمیں پتہ ہے، کتنی نشانیاں دکھانے کے بعد، کتنی تنبیہات آنے کے بعد، پھر وہ جس انہوں نے پکارا کہ یہ تو مجرم ہے، اب حجت پوری ہو گئی، نہیں ہمیں لانے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، یہ بھی بتا دیا گیا پیچھے آئیں گے، یہ سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، اب ترکیب بھی بتا دی گئی کیا کرو، تو بتا دیا گیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کس طرح راستہ بنے گا، نکل جانا اور پھر اس کو ویسے چھوڑ دینا، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل جو وہ چھوڑ گئے، دنیا میں کیسے محبوب مرغوب انسان کو ہوتے ہیں، اسی کے خاطر اللہ کے رسول سے دشمنی کر رہے تھے، وہ سب خود ہی چھوڑ کے نکل گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھڑے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل وہاں واپس نہیں گئے، لیکن ایسی ہی سب چیزیں اللہ نے انہیں بھی حکومت عطا کی، ساری نعمتیں دنیا کی عطا کی، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین،
اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، عالیم من المسرفین، اس میں نام پیدا کیا تھا اس نے، اسراف میں، ذاتیوں میں، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا ان کے خرابیوں کو بھی جانتا تھا، لیکن اس وقت سارے قوموں میں انہی کے میں وہ پوٹینشیل تھا کہ وہ دین کو لے کر چل سکیں، دین کو قائم ہو آگے۔ اللہ نے ان کو دوسری قوموں پہ ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم۔ اب تبا جو ہے وہ قوم سبا کی کوئی شاخ تھی، تو وہ بھی اپنے زمانے کی مشہور قوم تھی۔ اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دیا، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا، حق کے ساتھ مقصد سے بنایا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کا ایک طے شدہ وقت ہے۔ ان ایام الفصل میقاتہم اجمعین، یہ وہ دن ہے جب کوئی عزیز قریب یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا ولا هم ینصرون۔ مولا ہوتا ہے جس کی طرف سے حمایت لینے کے لیے، جس کی مدد لینے کے لیے، جس کی طرف پلٹتا ہے، وہ کوئی بھی ایسا اس کے کام نہیں آنے والا ہے۔ جس پہ بھی بھروسہ دنیا میں رکھتا ہو، اپنا عزیز ہے، اپنا رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی بھی اس وقت کام نہیں آنے والا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے۔ انہ العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، سب جو چاہے کر سکتا ہے، مگر بہت الرحیم، بہت زیادہ رحم بھی کرنے والا ہے۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تل چھٹ جیسا۔ اب جو درخت ہے اس کا جو پھل ہے وہ کیسا ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ ذق، چکھ، انت العزیز الکریم، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے، تو دنیا میں بڑا عزیز اور کریم بنا ہوا تھا، اللہ کے بندوں کو ذلیل کر رہا تھا، ان پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ اب یہ چکھ، یہ مزہ کہا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے بہت دور رکھے، ہمیں دیکھنا بھی نہ پڑے۔ اور ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ اور ان المتقین، انشاءاللہ ایسے متقین میں قائم ہو جس کے لیے بشارت آ رہی ہے کہ ان المتقین فی مقام امین، وہ امن کی جگہ ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور ہم وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کو بیاہ دیں گے خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے، یدعون فیہا، اور وہاں وہ اطمینان سے طلب کر رہے ہوں گے، فاکہۃ، اس کے لذیذ چیزیں طلب کر رہے ہوں گے۔ وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکیں گے، دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ ویسے اتنی رحمتیں نعمتیں ہیں، لیکن کس عذاب سے بچ گئے اس کا احساس ہو تو وہ نعمت اور کتنی عظیم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا دے گا، کسی بھی کچھ برے عمل بھی تھے مگر اس کے لیے عذاب نہیں بھگتنا پڑا انہیں، اللہ نے معاف کر دیا، بخش دیا، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک، اللہ کے تیرے رب کا فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فانما یسرناہ بلسانک، بالکل اسی طرح سے مریم میں بھی ہم نے سمجھا تھا، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل کر دیا۔ قرآن جو ہے ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی آسان سی کتاب ہو، اصل بات یہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کر دیا۔ اتنا مشکل کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا تھا، پوری قوم کی اصلاح کرنے، پوری دنیا سے فساد کو دور کرنا، اور کیسے کیسے علم جو ہیں جو قرآن کے ذریعے سے دیے جانے ہیں، اور وہ سارے علم کس قرآن کا وہی کا اعجاز ہے کہ سمجھ میں بھی آ سکے، انسان کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک سوچیں، اگر ہم نے جیسے ڈاکٹر نہیں ہے، ہم میڈیکل پڑھے، ہم نے کچھ تعلیم حاصل نہیں کی ہے،
ان کی کوئی کتاب لے کے پڑھنا چاہیں تو کتنی چیزیں اس میں سے سمجھ ہی میں نہ آئے. کسی انجینئرنگ کی بک لیں تو ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن قرآن کے اندر کس طرح اتنے سارے علوم ہیں اور وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے، انسان اس کو سمجھ سکے، اس کے ذریعے سے ہدایت لینا آسان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کام کو آسان کر دیا، پوری دنیا کی اصلاح کا کام اس کے ذریعے آسان کر دیا. اور اللہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے وہ تو انتظار میں ہے کہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جائے، کس طرح سے وہ اپنی جیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی انتظار کر رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ انجام کیا ہونا ہے اس کا. سورۃ الجاثیہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو عزیز الحکیم ہے. کتنی حوامین میں اسی طرح کی بات آئی نا کہ کتاب نازل ہو رہی ہے کس کی طرف سے، جو العزیز جو الحکیم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے، مسلسل پھیلا رہا ہے. اور بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، شب و روز کے اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے. جیسے رزق بارش کو کہا جا رہا ہو، جو کیا کیا چیزیں لے کے اتر رہا ہو پانی نیچے، مردہ زمین اس سے جلا اٹھائی جاتی ہے. اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. نتلوہ علیک بالحق. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے. افاکن اثیم، اثر آتا ہے افاق ہے تو کیسے بالکل جھوٹی بات بہتان لگانے والا، اور یہ کہ اثیم گناہ گار. اس کے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ ان کو سنتا ہے اور پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو، فبشرہ بعذاب علیم. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، عذاب مہین ہے. اب ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرستی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے ان کے اولیاء. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. ہادہ ہدن، یہ ہدایت ہے. اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن کسی کے لیے وہ عذاب بھی بنتا ہے جو اس کا انکار کر دے، کفر کرے اس کے ساتھ. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہوں. غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے ہمیں کہ کیا کیا نشانیاں اللہ کی ربوبیت کی. ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن کے آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں. جو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، جنہیں پرواہ نہیں اپنی آخرت کی، وہ تو تمہیں اذیتیں دے رہے ہیں، تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، مگر ان کی حرکتوں پہ مومنوں سے آپ کیا کہیں کہ وہ درگزر سے کام لیں. یغفروا، اس کے معاف کر دیں ان کو، تاکہ اللہ ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی بدلہ دے دے، اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے. من عمل صالحا فلنفسی، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. ہر نیک عمل جو کرے اپنا ہی فائدہ ہے. انسانوں کے لیے انسان نہ کرے، اپنے لیے کرے. معاف کر دے، کتنا بڑا، اس معافی کے بعد ہی وہ بات آ رہی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عمل صالح اگر کر لیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا، خود ہی فائدہ اٹھاؤ گے، خود فائدہ ہوگا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا. بہت سے سامان زندگی اللہ نے انہیں عطا کیے اور دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت دی اور دین کے معاملے میں انہیں بعض ہدایات دی. پھر جو اختلاف ان کے درمیان ہوا وہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. ہر دین میں بگاڑ اسی لیے آیا
انسانوں کو ایک دوسرے پر زیادتی کرنا تھا نا. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر قائم کیا ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت آپ پر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فتبعھا، لہذا اسی پر تم چلو. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم ہی رکھتے ہیں. ہم سے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، وہ جو علم ہی رکھتے ان کی خواہشات مت چلو، وہ جو چاہتے ہیں ہم کریں وہ نہیں کرو. اور اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. واللہ ولی المتقین، کیسی بشارت ہے. اللہ ولی متقین کا ہم تقوی اختیار کریں. اللہ دوست ہے، اللہ وہ کام آنے والا ہے، کام بنانے والا ہے. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. اور جو یقین لائیں، جو یقین رکھتے ہو پکا، ان کے لیے تو کیسی بصائر، بصیرت کی روشنیاں اس قرآن کے اندر آیات میں، اور ہدایت اور رحمت ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے اور ان کا جینا مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہے جو یہ لگاتے ہیں. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس لیے کیا کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. لوگوں پر ہرگز ظلم نہ ہوگا. پھر کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور یہ کہ الہ اپنا بنا لیا؟ خواہش نفس کو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا نا کس طرح وہ الہ بن جاتی ہے. اس کی بات مان رہا ہے، جو دل چاہ میں تو وہی کروں گا، جو مجھے پسند ہے وہی مجھے کرنا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کو الہ بنا لیا ہو. اور وہ بھی کون سا شخص ہے جس اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا. علم بھی تھا، اس کو پتا تھا، لیکن اپنے نفس کے پیچھے جو چلا، اپنے نفس کی جس نے اطاعت کی، اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. ایک جو اس کے پاس علم ابھی ہے نہیں، وہ غلطیاں کر بھی رہا ہو تو پھر ہو سکتا ہے ایک وقت علم اس کو حاصل ہو جائے، ٹھیک ہو جائے نا. سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی جو اس طرح سے اپنے خواہش نفس کے پیچھے جائے، اس کے لیے تو پھر کتنی بڑی تباہی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے. جو کچھ ہم علم حاصل کرنا ہو اس پہ ہم عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے نفس کی بندگی اس کے لیے نہ کریں. اس کے مقابلے میں اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم افلا تذکرون، کیا تم سبق لیتے ہو، نصیحت لیتے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں. اور جب ہماری واضح ان آیاتنا بینات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست جو ہیں یومئذ یخسر المبطلون، جو باطل پر چل رہے تھے وہ بڑے خسارے میں ہوں گے. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے. کل امت جاثیہ، جس صورت کا نام ہے. اور ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کیا کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے ہم لکھواتے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. اور پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. ذالک هو الفوز المبین. دونوں کے الگ الگ انجام بتا دیے گئے صاف صاف. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سے رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی. اس وقت نظر آئے گا کہ کیا کر رہے تھے اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے
جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ کس طرح سمجھ میں آتا ہے کتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے اللہ کی ملاقات کو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ایک ایک عمل کا ہمیں جواب دینا ہے۔ وہ یاد رکھیں، وہاں اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، وہاں فضل مبین عطا کر سکتا ہے۔ اس کو بھولے رہیں تو پھر کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا۔ مذاق بنانے میں کیا کچھ ہے اس کا بھی ذہن میں ہوگا، ہم سمجھتے رہے ہیں، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ اس وقت تو کچھ موقع نہیں ہوگا کہ وہم لا یستعتبون، کچھ بھی اللہ عذاب سے بچنے کے لیے اب دعا تک نہیں کر سکتے، کچھ معافی نہیں مانگ سکتے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو اگنین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔